बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा ईद स्पेशल में आप सबको हम सब की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। जनाब, कुर्बानी हो गई है बहुत सी जगहों पे, कहीं पर अभी भी चल रही है। गोश्त बंटने का सिलसिला भी साथ साथ जारी और सारी है। पैगाम आपके लिए बस यही है कि गोश्त को सेफली और क्विकली पहुंचा दीजिएगा उसकी मंजिल मकसूद तक, और सफाई का बहुत ख्याल रखिएगा। गर्मियां हैं, गर्मियों में गोश्त खराब होने के चांसेस भी हैं, और जो बाहर अगर अलाइशें पड़ी रह गई हैं, चूना डाल दीजिएगा। चूना डाल दीजिएगा और इतना गोश्त फ्रिज में ना भरिएगा। वैसे ही गर्मी है, बार बार बिजली जा रही है, लोड शेडिंग हो रही है, तो गोश्त भी खराब हो जाएगा। बेहतर है कि जो मुस्तहिक है उन तक ये गोश्त पहुंचा दिया जाए अच्छे तरीके से, ताकि जो असल इस ईद का स्पिरिट है उस पर पूरी तरीके से आप लोग अमल करने। चले जी, हम आगे बढ़ते हैं। हमारे आज के शो में बहुत सरप्राइजेस हैं। सारी वो चीजें हैं, जैसी चटपटी ईद है वैसे ही चटपटा हमारा ये शो है। तो बढ़ते हैं फिर अपने पहले। बिल्कुल जी, पहले गेस्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो अब जो हमारी गेस्ट हैं वो बहुत जानी मानी है। जो किरदार करती हैं वो किरदार अम्न हो जाता है। बहुत से मुख्तलिफ किरदारों में आपने उनको देखा। वर्सेटाइल अदाकारा है और क्या बर्जस्तगी है उनके जुमलों में। काम कम करती हैं, लेकिन जब करती हैं अच्छा काम करती हैं, बड़ा जबरदस्त काम करती हैं, और कैरेक्टर ऐसे करती हैं कि फिर अपने कैरेक्टर के नाम से भी याद रह जाती हैं। और सुनो चंदा में जिन्होंने रोल निभाया था, तो उसके बाद से सब उन्हें बिल्लो के नाम से याद रखते हैं। और उनके अंदर एक और खासियत है, वो इतनी बर्जिस्ता बातें करती हैं, इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि वायरल भी बहुत जल्दी हो जाती है। आजकल भी उनकी कुछ वीडियोस वायरल हैं, उनके बड़े फनी कमेंट होते हैं, बड़े लोग इसको एंजॉय बहुत करते हैं। तो यकीनन आप सब ने गैस कर लिया होगा, मिजना वकास साहब आज की हमारी मेहमान है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोनों? मुबारक आप लोगों को भी ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू। ईद का दिन कैसे गुजारती है? अभी कुर्बानी हो गई है, या करनी है, या गोश्त बांटना है, या बांट आई है? ईद का दिन वैसे ही गुजरता है, वो जिस तरह सारी खवातीन घरेलू खवातीन करती हैं, बिल्कुल उसी तरह हम भी कर रहे हैं। थैलियां भी बनाती हैं? थैलियां भी बनाती हूँ, छोटी छोटी बोटियां भी बनाती हूँ, और साफ वाली चिकनी चर्बी वाला अलग गोश्त रखती हूँ, हड्डियां अलग रखती हूँ। वाह भाई। अच्छा, मैंने आजकल देखा है बहुत सारे एक्ट्रेस आती हैं, कहती नहीं जी मैं तो कुक नहीं करती हूँ। तो बहुत सी तो रोती भी है कि ये गाय को कैसे कुर्बान करेंगे। हाँ, मतलब ये क्या है? ये क्या कोई नया ट्रेंड है? मुझे नहीं पता। खाना नहीं पकाना कोई फैशनेबल बात है क्या? आई डोंट नो। हमने तो शुरू से हमेशा से देखी, एक तो सुन्नत भी है और दूसरा ये कि हमेशा होती आई है। तो मुझे इस चीज से कोई मसला नहीं है, और हम करते हैं बिल्कुल। खाने भी बनाते हैं, गोश्त भी साफ करते हैं, पाए भी बनाते हैं, पाए बनवा के फिर पाए पकाते भी हैं, सिरी भी बनवाते हैं, सब कुछ होता है। अच्छा, ज्यादा क्या बना लेती हैं? मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ। यू आर कराची आइड ना? कराची आइड जो है ना, बिरयानी फिर वही बनाते हैं। वैसे कराची, मैं हमेशा ये सवाल पूछती हूँ, कराची की बिरयानी है या कहीं और लाहौर की? कराची की बिरयानी है। वो नहीं है कि सिर्फ हम ऊपर से रंग डाल के दे दें। हमारे यहाँ इतने लवाजमात होते हैं कि रेसिपी बतानी मैंने शुरू की, हम पूरा कोरमा बनाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। फिर हमारा जर्दे का रंग अलग घोला जाता है, लीमू होते हैं, टमाटर होते हैं, पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च। वो वाली नहीं होती, मैंने एक दफा लाहौर में खाई थी, अब लोगों को बुरा लगा। नहीं, सही बात है, ये कराची लाहौर की मैं शो में गई थी, उन लोगों ने मुझे कहा कि आप क्या खाएंगी ना, मतलब आई वॉज स्टेइंग इन अ होटल, तो मैंने कहा बिरयानी। मैंने कहा बिरयानी होती है? उन्होंने कहा हाँ। आप यकीन करें, बिरयानी क्या थी, वो सफेद चावल थे, बीच में उसके जर्दे का रंग था, ऊपर टिक्का था, साथ में केचप था। हाँ, इससे ज्यादा ज्यादती नहीं हो सकती थी बिरयानी के। अच्छा, इस्लामाबाद में मैंने बिरयानी मंगाई, तो उन्होंने कहा आप स्पाइसी खाएंगी या लेस स्पाइसी खाएंगी? मैंने कहा स्पाइसी ऑफ कोर्स। तो भाई जब वो बिरयानी आई, तो उसमें जब मैंने बिरयानी को खोला तो उसके अंदर अचार था, तो दैट वाज कॉल्ड स्पाइसी। चाट मसाला भी हो सकता है। हाँ। अच्छा मिज़ना, मुझे बताएं कि अब अदाकारी में आप जबरदस्त रोल कर रही हैं, तो लोग बड़े हैरान ये होते हैं कि भाई हमारे यहाँ इतना काम हो रहा है, इतना अच्छा काम हो रहा है, अवार्ड्स वगैरह भी होते हैं, तो डू यू बिलीव अवार्ड्स फंक्शन जो होते हैं सही दिए जा रहे हैं, जेन्युइन दिए जा रहे हैं? अच्छा, उसके अंदर मुझे तो कभी ना बुलाया गया, ना कभी मैं उसका हिस्सा रही, ना मुझे मौका मिला कि मैं कार्ड रख के बोलूं थैंक्स ये और वो जो गिफ्ट पैक्स आते हैं लोगों के घरों में। अच्छे से किरदार किए। पता नहीं, मुझे सुनो चंदा में भी मेरा किसी किस्म की कोई नॉमिनेशन नहीं थी, कुछ नहीं था, ना मुझे कहा गया। वो शायद एक स्पेसिफिक अपने लोग होते हैं जिनको बुलाते हैं, देते हैं, और सब कुछ होता है। तो मतलब आपको लगता है कि लॉबिंग कहते हैं ना, अंधा बांटे रेवड़ियां अपनों को। अच्छा, आप दोनों मुझे बताएं, आप दोनों को अपने तजुर्बे के बिहाफ पे कहीं पे भी लगता है कि टैलेंट के हिसाब से कुछ हो रहा है? सच्ची बताइए।
یہ تو آپ نے ہمارے انٹرویو کرنا شروع کر دیا. اس کا اگر ہم سچا سچا جواب دینے لگے تو پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی. آپ میرا جواب سمجھ گئے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ لابنگ ایگزسٹ کرتی ہے انڈسٹری میں؟ ہاں وہ پتہ نہیں کرتی ہوگی یا نہیں, لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں کہتی ہوں بھائی آپ کو کام کروانا ہے آپ کام کریں اور کام سے ہی جج کریں, اس کے علاوہ کچھ کرنا آتا نہیں ہے. ایسے تو آج کل کام تو مل رہا ہے جی. آپ کے سوشل میڈیا پہ کتنے فالوورز ہیں, آپ کتنا زیادہ کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں, یا پھر آپ پارٹی کر رہے ہیں, یا پھر آپ نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں, تو مشکل نہیں ہوتی پھر رول ملنے میں؟ ہوتی ہے کبھی کبھی. بہت بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ مطلب جو لوگ نظروں کے سامنے ہوتے ہیں پھر کچھ لوگ نا اتنی اوور ایکٹنگ کرتے ہیں کہ ارے یار ایک میسج ہی کر دیتی تو بتا ہی دیتی, وہ ذہن سے نا نام نکل جاتا ہے. جب آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ ٹی وی پہ چل رہی ہے, لوگ بات کر رہے ہیں, تو آپ کیسے بھول سکتے ہیں پرانے لوگوں کو؟ اس لیے بھول سکتے ہیں کیونکہ آپ نئے لوگوں کو چانس دے رہے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن آپ پرانوں کو تو نہیں بھولے نا جنہوں نے آپ کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. پھر آپ ان سے کہہ رہے ہیں یار بتا دیتی, میرے ذہن میں نہیں رہا, میں کیا بولوں کہ یار کاسٹ کر لو, مجھے بلا لو. انڈسٹری میں آپ کو لگتا ہے کہ ٹینٹرمز ہوتے ہیں ہیروئنس کے یا کو اسٹارز کے, لیٹ آنا؟ اچھا میں نے جن کے ساتھ کام کیا نا الحمدللہ میں نے نہیں دیکھے کسی کے. اچھا سیریسلی میں صبا قمر کے ساتھ کام کیا ہے, سونیا حسین کے ساتھ کیا ہے, حنا الطاف, اقرا عزیز کے ساتھ میں نے کام شروع کیا تھا, ثنا کے ساتھ کام کیا, ثنا جاوید کے ساتھ, تو وہ نہیں ہوتے. اور دوسری بات ایک اور یہ پہلو ہے کہ ہم لوگوں کو بدنام کیا جاتا ہے کہ ہمارے ٹینٹرمز ہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو کوٹ کر کے کچھ اور پہنچایا جاتا ہے کہ بھائی وہ اس طرح کری ہیں, وہ غصہ کری ہیں, ان کو یہ ہو رہا ہے, ان کو وہ. اگر کوئی آپ کو کسی چیز صحیح بات کے لیے کہہ رہا ہے کہ گرمی ہے یا ٹشو دے دو یا ایسا پرابلم ہو رہا ہے یا پھر میرا میک اپ ٹھیک کر دو یا تمہیں بال صحیح نہیں بنانے آتے, تو اس چیز کو کچھ اور پورٹری کیا جاتا ہے کہ او ہو یہ تو گھر سے آج لڑکے آئی ہے اس کا موڈ آف ہے. آپ کبھی اپنی غلطی بھی تو ایکسپٹ کرنا سیکھیں نا, کہ کہیں پہ آپ کچھ بھی کر رہے ہوں گے نا تو وہ افینڈ ہو رہے ہیں. ٹرو ایسے ہی ہے. لیکن بس کہا جاتا ہے کہ ٹینٹرمز ہے, میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا, اور اگر دکھاتے بھی ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم صحیح ہوتے ہیں اپنی جگہ پہ. تو فرسٹ بریک کیسے ملا پھر؟ فرسٹ بریک پھر ایسے ملا تھا کہ ایک چینل ہوتا تھا, وہاں پہ آتی تھی ری انیکٹمنٹس, تو مجھے کسی نے کہا کہ یہاں چلی جاؤ ٹیکنو سٹی. میں وہاں پہ گئی, وہاں پہ میں نے پکچرز وغیرہ سبمٹ کروائی. میں نے کہا کیا ہی بلا لیں گے, کیونکہ میں نے اپنی شادی کی پکچر سبمٹ کروائی تھی, اس تصویریں نہیں تھی میرے پاس, کوئی پورٹ فولیو نہیں تھا, کیونکہ اتنا رجحان ہی نہیں تھا گھر کے اندر ان چیزوں کا. تو پھر اس کے بعد ان کی کال آ گئی کہ آپ آ جائیں. وہ تمثیل کاری کا سلسلہ ہوتا تھا نا, ایک عورت کہانی سنا رہی ہے اور 4 کردار کر رہے ہیں. میں نے وہ کیا, مجھے بہت مزہ آیا اور پیسے بھی زیادہ ملے. میں کہا ابھی میں ٹیچنگ کر رہی ہوں یار, اس میں کم پیسے یہاں زیادہ ہے. اور وہ کیش ہوتا تھا کہ آپ نے سائن کیا, آپ کو کیش مل گیا 3 دن کا, ویٹ نہیں کرنا پڑتا. نہیں وہ اسی وقت ہو جاتا تھا. تو میں نے 2 کی تھی. اچھا تو اگر ہم آپ کو کوئی ایک سچویشن دیں یا بریکنگ نیوز دیں, آپ نے اس کو ایز این ایکٹر اور اینکر کمبائن کر کے آپ نے اس کو پرفارم کر سکتی ہیں, مطلب بڑے ڈراماٹائز طریقے سے آپ اگر کوئی بریکنگ نیوز دے آڈیشن دے رہا ہے لڑکا, تیز ہے لڑکا, بریانی کی بات سننے کے بعد یہ بدلا لے رہا, صحیح پہچانا. میں لینے پہ آ گئی تو مسئلہ ہو جائے گا. کہیں ایسا نہ ہو کل سے میں بیٹھی ہوئی ہوں یہاں پہ, آج ہم آپ کو دیں گے بریکنگ نیوز. نہیں ویسے اگر آپ کا جانور کھل گیا ہے, مطلب بیل کھل گیا ہے, اور آپ نے یار ہم نے کھولے ہیں لوگوں کے, بائک کے پیچھے باندھ کے بھگائے ہیں یار. ہاں, اور ایک انکل اتنے کھڑوس تھے, وہ نہیں ہوتا کوئی ایک ایسی لے آتا ہے کہ بھائی میں اتنے کی لایا ہوں, ہاتھ مت لگانا. انہوں نے لٹرلی اس کو چین سے باندھ کے, سیڑھی نہیں ہوتی اس کے ساتھ تالا لگایا ہوتا, ہم نے ان کے تالے میں الفی ڈال دی کہ کھول لینا. تالے میں الفی ڈال دی. اور یہ رات میں ہوتا تھا, یہ رات میں. اور وہ نہیں ہوتے جو گھنگرو والے, وہ انہوں نے پہنے ہوئے ہوتے ہیں, تو ہم لوگ جو ہے نا وہ بائک کے پیچھے یوں الٹے لڑکے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, رسی پکڑ کے گائے کو بھگا رہے. سب کیا اور ابھی بھی کرتے ہیں ہم, اٹس اوکے. مطلب پوری آپ نے ٹرم وائز لائف گزاری. بھائی کے ساتھ رہی ہوں نا, تو ہم نے سب کیا. باہر لوگوں کی کنڈیاں لگا کے چلے جانا, بیل پہ چوئنگم اب جو لوگ بولتے ہیں نہیں ہم تو, ہم نے وہ بھی کیا, آ رہا ہے نہیں آ رہا, آ رہا ہے نہیں آ رہا. وہ اینٹینا کا تار ہوتا تھا نا ایسے کاپر والا, تو ہاں آیا مطلب ہم ایسے دیکھتے تھے وہ کہ ذرا ارے آ رہا ہے ابھی رک جا, بس لانا نہیں. گھماتے تھے نا انٹرنا. گلی محلے کے لڑکے تو پھر آپ سے ڈرتے ہوں گے نہیں؟ ہاں بھائی ساتھی ہوتا تھا تو وہ ڈرتے, اب بھی ڈرتے ہی ہیں لوگ. زیادہ کچھ نہیں ہے لوگ مجھ سے. کیوں نہیں, میاں تو نہیں ڈرتے آپ کیا؟ میاں سے میں ڈرتی ہوں. اچھا, قابل احترام شخصیت ہے وہ میرے لیے. لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ مظلوم ہے, لیکن شوہر ہوتا ہے. آپ کچھ بھی بن جائیں, آپ کسی بھی پوسٹ پہ چلے جائیں, جو شوہر ہے نا اس کا رتبہ اللہ نے وہیں پہ رکھا. شوہر میں بہت ساری جو ہے نا, بھائی میرا اچھا والا ہے, پازیٹیو ہے, بہت تمیزدار ہے, وہ میرا خیال رکھتا ہے, میں اس کا خیال رکھتی ہوں, میری عزت کرتا ہے, میں اس کی عزت کرتی ہوں. زبردست اتنی سی بات.
میک سینس, کمپلیٹلی فیئر انف. آپ کراچی میں ڈیولپمنٹ دیکھنا چاہتی ہیں, آپ چاہتی ہیں کہ ہماری ہم تو کب سے چاہ رہے ہیں, وہ جو انہوں نے یونیورسٹی روڈ توڑا ہوا بن جائے. تو میرا بچہ بھی 7 سال کا ہو گیا, پوچھتا ہے کہ یہ کب بنے گا. میں نے کہا بیٹا تمہاری اولادیں بنائیں گی, ہم سے تو نہیں بن پا رہی. یہ ویسے اچھا ہے کہ بچہ پوچھنے لگا ہے کہ یونیورسٹی روڈ کب 7 ایئرس کا ہو گیا, اس نے ٹوٹا وہی دیکھا الحمدللہ. عید کا دن آپ کا پھر گزرتا, آپ نے بتایا کہ آپ گوشت شیلی سب بناتے ہیں. دعوت بھی کرتی ہوں میں, دعوت بھی کرتی ہیں, آنا میرے گھر. کیا اچھا بریانی کھلائیں گی آپ؟ بریانی, قورمہ, اوکے, بہت مزے کا بنتا ہے, بادامی قورمہ, باربیکیو کا سارا اہتمام ہوتا ہے. بالکل تو سب. پھر اپنی فیٹرنیٹی سے بھی لوگوں کو بلاتی ہیں؟ نہیں, کیوں دوست نہیں آپ کی فیٹرنیٹی میں, کیوں بھائی؟ یہاں کوئی کسی کا دوست نہیں. ہم دیکھتے ہیں انسٹاگرام پہ سب برتھ ڈیز پہ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں, یا مطلب آپ نے مجھے کتنی برتھ ڈے لوگوں کے ساتھ مناتے ہیں, آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ میں بیڈ پہ بیٹھ کے اپنے بچے کے ساتھ ہی کیک کاٹ ہاں, تو رہی یہی تو دیکھ پوچھتا لیں ہوں, ابھی کیوں آپ دوستی نہیں کی آپ اتنے سالوں میں فیلڈ میں؟ نہیں ہے میری دوستی. اگر آپ مجھ سے پوچھیں میڈیا میں میرا کون دوست ہے تو کوئی نہیں. نہیں. دوست وہ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ نے ایک کال کی کسی مشکل وقت میں, آپ کھڑے, ٹھیک ہے کام کرنے والے سب اچھے, میں کسی کو برا نہیں بول رہی, اور بہت کوآپریٹو ہے, بہت اچھے سے کام کرتے ہیں, وہ صرف سیٹ کی حد تک ہوتا ہے یار. دوست تو وہ ہوتا ہے نا کہ رات کے 2 بجے بھی آپ کے ساتھ مسئلہ, آپ بول رہے ہو بھائی, اکثر آپ ڈپریشن ٹینشن میں چلے جاتے ہیں, تو بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کو کال کر کے آپ یہ بات بتا سکتے ہیں کہ میں ایسا فیل کر رہا ہوں یا ایسا فیل کر رہی ہوں, تو وہی دوست ہوتے ہیں, وہ میرے پاس. اچھا, تو مزنا میں سے آپ کا فیوریٹ, آپ کا اپنا کون سا کیریکٹر؟ سنو چندا بلو. تو بلو کے کیریکٹر میں آپ نے خود کو ڈھالنے کے لیے اس کا وہ جو کلچرل ایک جو لہجہ تھا وہ اڈاپٹ کرنے کے لیے محنت؟ احسن سر, اچھا, احسن طالب صاحب نے بہت محنت کروائی تھی. اس سے پہلے یا بعد میں نے تعبیر بھی کیا تھا جو عمران اشرف نے لکھا تھا, تو اس کے اندر بھی احسن سر نے کہا تھا کہ ویٹ ریڈیوس کریں, اور پھر پروڈکشن نے وہ کپڑے بنائے تھے, پھر وہ پورا گیٹ اپ ہوا تھا, پھر مجھے سلون بھیج کے میرے نیلز لگوائے گئے تھے, پھر میری لیشز لگوائی گئی تھی, کیونکہ وہ کیریکٹر ایسا تھا. تو انہوں نے بہت محنت کی تھی, ساری محنت. اگر آپ تعبیر دیکھیں تو اس کے اندر میرا کام تھا اقرا عزیز کے ساتھ, تو وہ بھی بہت ساری محنت احسن سر کی تھی. سنو چندا میں بھی, اور میرا میک اپ آرٹسٹ نعمان, وہ مجھے بہت اچھے سے تیار کرتا ہے, ہر چیز کا خیال رکھتا ہے. تو زبردست. تو کون سا ایسا کیریکٹر ہے جو آپ کی خواہش ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ 60 سے زیادہ ڈرامے کیے, سب کر لیے؟ سب کر لیتی ہوں. کوئی اب خواہش نہیں میں ہے؟ کہتی ہوں پیسے اچھے دے دو, کام اچھا دے دو. پیسے ویسے اچھے ہوتے ہاں, ہیں, اچھے. ٹائم پہ آ جاتے ہیں. اگر وہ یہ کہتے ہیں نا کسی بہت بڑے بچے کی امی بنا رہے ہیں جو لگ نہیں رہا ہے, تو میں کہتی ہوں پیسے دے دو زیادہ. اچھا, اس کے پیسے زیادہ ملتے ہاں, ہیں؟ ہاں. نہیں, وہ کچھ اور کہہ رہی ہوں, بہت بڑے بچے کی امی بنا دو, ہاں. تو پیسے اگر اچھے دے دیں گے تو وہ میں بھی بن کرنے جاتی کو ہوں, اور میں بنی بھی ہوں. ہاں. مطلب ایک میرا بیٹا ایسا تھا کہ وہ ڈائریکٹر کہتا ہے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہے, میں کہا شوہر لگ رہا ہے کیسے پھیروں, پھر کہتے ہیں گود میں سر رکھنا ہے, میں نے کہا کیسے رکھوں, پھر میں کہا پیسے اچھے دے دو میں کر دوں گی کام. جسٹیفائڈ نہیں ہے نا یار, مطلب چلو کروا لو. میں نے تو ٹیپو بھائی کے ساتھ ایسا کام نہیں کیا, اگر آپ ایک چینل پہ دیکھیں تو پورا وائٹنر لگا ہوا ہے میرے, اور میں بوڑھی عورت بنی ہوئی ہوں, اور ٹیپو بھی, اور ہم دونوں لگے ہوئے, اور ہم نے ماشاءاللہ 50-60 قسطیں گھر ڈالی. اور جب ہمیں ہوتا تھا چل سینہ, ہم دونوں کا سینہ, کام کریں گے چیک ملے گا باہر. کام بھی ذرا وہ پریشر کام کا نہیں ہوگا, وہ والا نہیں تھا. ہاں, بس 2 میاں بیوی, ایک بچی تھی ہماری, رات غنی بس. تو آپ کو لگتا ہے آج کل کا جو وقت ہے جس میں آپ اوور دا نائٹ آپ کو فیم بھی مل جاتا ہے, آپ کو پیسے بھی مل جاتے ہیں, آپ کو فالوورز مل جاتے ہیں, سوشل میڈیا, اس سے مجھے آپ کو لگتا ہے یہ لانگ ٹرم سسٹین کرتا ہے؟ یہ والا جو ہارڈ ورک ہوتا ہے نا وہ سسٹین کرتا ہے. یہ والے شارٹ کٹس ہوتے ہیں میں ان پہ بلیو نہیں کرتی, میں نہیں کرتی. مجھے لوگ بہت بولتے ہیں کہ یہ ڈالا کرو, تم یہ نہیں کرتی, تم اپڈیٹ نہیں رہتی. ہوتا ہے نا لوگ, ابھی جیسے میں نے ایک انٹرویو کیا, پوڈ کاسٹ تھی, وہ ایسی دوستانہ مال میں جیسے آپ سے بات ہو رہی ہے, تو کہیں گے تم منہ پھٹو, تم ایسے مت کیا کرو, تم بدنام ہو جاؤ گی. تو میں نے کہا اب کیا بدنام ہونا ہے, مطلب سب کو پتا ہے ہم کون ہیں. ہاں. تو مزنا آپ کے ساتھ ہم ایک ریپڈ فائر راؤنڈ کھیل رہے ہیں. ڈن. کچھ نام ہم لیں گے, آپ کے ذہن میں جو بھی ان سے متعلق خیال آتا ہے. پہلا تھاٹ آپ نے بغیر سوچے سمجھے آپ نے کہنا کہ بس نہیں, اچھا سوچ لیجیے. گولی ایسی کرائی ہے. پہلا نام ہے ہانیہ عامر, بہت کیوٹ ہے. مریم نواز, اس سے بھی زیادہ کیوٹ ہے. واہ. فہد مصطفیٰ, وہ تو سب سے زیادہ. فہد مصطفیٰ بہت اچھے, آئی لائک اٹ. شہباز شریف صاحب, میں ان کو, مطلب میرا کوئی اس طرح کا تعلق نہیں ہے کہ میں ان پہ کوئی کامنٹ کر سکوں کہ وہ اچھے ہیں یا برے ہیں. کوئی. کراچی شہر, بہت اعلیٰ, بہترین. واٹ اباؤٹ لاہور؟ میں کہتا ہوں پیرس. اگر لاہور جانا ہے تو اپنا میپ, اپنی نیویگیشن خود
اپنے بھروسے پہ جائیے گا, لوگوں سے راستہ مت پوچھیے. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ لاہور اور کراچی کا کمپیریزن بنتا ہے, یا ہم کراچی نے اور تو کبھی نہیں کیا, وہ لوگ کرتے ہیں. کراچی اور پیرس کا بنتا ہے؟ ہاں, کبھی پیرس کا بنتا ہے نا. ہاں بھائی, آپ لاہور کی بات کرتے ہیں, پیرس کے آپ ساتھ نے بھی کہہ دیا لاہور پیرس. سے آیا نا, جو کہہ رہا ہے یار نہیں, آپ عید ہے نا یار, پیرس صحیح ہمایوں ہے. سعید. ہائے, میں ان کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں, مجھے بہت پسند ہے ہمایوں سعید. صبا قمر, میں نے ان کے ساتھ بہت کام کیا, بہت اچھی ہیں, اور انہی کی وجہ سے میں فیلڈ میں آئی تھی. میری انسپریشن ہے صبا قمر. مومنہ اقبال. مومنہ اقبال بہت جانو, بہت اچھی, بہت مزے کیا. سنم سعید. سنم سعید بہت اچھی ایکٹنگ کرتی ہیں, مجھے بہت پسند ہے. اقرا عزیز. اس کے ساتھ میں نے بہت کام کیا, بہت مزے کیا. بھائی فواد خان کے بارے میں بتائیے. فواد خان کے ساتھ میں نے کبھی کام نہیں کیا. کرنا چاہیں گی ان فیوچر؟ ہاں, کر لوں گی اگر وہ چاہیں گے تو. صرف مجھ پہ تو ڈپینڈ نہیں کرتا نا, پتہ نہیں وہ کرنا چاہیں. میرے کو ہوسٹ سائم خان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اب کیوٹ ہے, چھوٹا سا ہے. ایک نام رہ گیا, شعیب ملک. شعیب ملک بہت اچھے ہیں, ہمارے بہنوئی ہیں. ثنا کے ساتھ میں نے بہت کام کیا ہے, اور ابھی ثنا کے بھائی کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں. اور میں اس کے اس ساتھ دن کیا ہوا تھا آپ کو؟ مطلب وہ کچھ تھا بھی کہ وہ کریٹ ہو گیا تھا, ایسے ایسے کریٹ ہو گیا تھا, وائرل ہو گیا, کافی وائرل ہوا. وہ میں ایسی ہوں جیسے میں آپ لوگوں سے باتیں کر رہی ہوں, میں وہ والی تو نہیں ہوں ایسے کر کے مجھ سے. یہ والی کون سی ہوتی ہے؟ یہ آپ نے ایک پوڈ کاسٹ میں بھی ایسے ویسے کیا تھا. یہ کوئی ٹائپ کیٹیگری ہوتی ہے ایکٹرس کی؟ جی. اچھا, کس کو سنتی ہیں؟ کون آپ کا فیوریٹ سنگر ہے؟ میوزک سے کتنا لگاؤ؟ میوزک سے اتنا خاص کوئی لگاؤ نہیں ہے مجھے, نہیں بالکل بھی نہیں. سنتی بھی نہیں ہے فری ٹائم میں کسی؟ سن لیتی ہوں, سجاد علی مجھے بہت پسند ہے, نصرت فتح علی مجھے بہت پسند ہے, بس ان دو کو سن لیتی ہوں میں. باقی آج کل تو مجھے سمجھ نہیں آتا. گنگنا تو لیتی ہوں. چاہت صاحب کو تو نہیں سن سکتی. گنگنا تو لیتی ہوں. صاحب ہاں, گنگنا لیتی ہوں, پر برا گاتی. باتھ روم میں تو سب گا لیتے ہیں. نہیں, آپ اچھا, اب مجھے لگتا ہے کہ آپ اچھے ووکلز ہیں. ابھی تو سنانا. سانو نہر والے پل تے بلا کے, او سانو نہر والے پل تے بلا کے, تے ہورے ماہی کتھے رہ گیا. سارا گانا سائم نے گایا ہے. زبردست. یہ سائم کو خود گانا آ رہا ہے. بہت اچھی ڈائریکٹر بھی آپ بن سکتی ہیں, آپ نے یہ جو کام کروایا ہے. ہاں بالکل کی ہے, میں نے ڈائریکشن کی ہے, زبردست. خود ہی لکھا تھا اور خود ہی ڈائریکٹ کیا تھا. کیا بات کیسا ہے. رسپانس تھا اس کا؟ اچھا رسپانس. اچھا رسپانس تھا. کاسٹنگ اگر آپ نے دوبارہ کوئی ہیرو کی کرنی ہو کسی ڈرامے میں اپنے, تو ایک لڑکا ہوتا ہے ایئر وائی نیوز پہ, ویسے میں وہ ایئر وائی نیوز پہ کیوں ہے, وہ وہاں کیوں نہیں آ رہا انٹرٹینمنٹ سائٹ پہ؟ بھائی وہ آپ کی طرح نیوز اینکر بننے گیا تھا, بن گیا نیوز اینکر. بس بن سکتے ہو تم ہیرو, کوئی برائی تو نہیں ہے. پتا نہیں, یہ کسی کی نظر کرم ہوگی تو پھر کوئی ڈرامہ بھی کر چلے لیں گے. ٹھیک ہے. ابھی جتنے بھی لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں پلیز ان کو کاسٹ کیجیے. یہ لاہور سے آئے ہیں, ہمارے مہمان ہیں, بس اردو ڈرامہ سیریل میں کام کرنا چاہتے ہیں, پلیز ان کو موقع دیجیے. تھینک یو ویری مچ مزنا, آپ نے عید کے دن ہمارے لیے وقت نکالا. Lovely having تھینک you یو. on our عید show. مبارک ٹو یو ونس اگین. عید مبارک. تو جناب یہ تھا ہمارا شو, لیکن ابھی بہت کچھ باقی ہے. مجھے تو ایک بریک چاہیے. I'll go on a break. We'll be back after a short break. Stay there with us. اب ہم جس شخصیت سے آپ کا تعارف کروانے جا رہے ہیں, آئی ایم ویری گلیڈ ویسے کہ میرے بھی ایج گروپ کا کوئی گیسٹ ہمارے پروگرام میں آج آیا ہے. بڑے ایکٹیو ہیں پولیٹیکلی بھی, اور سوشل میڈیا کی اگر ہم بات کریں وہاں پر بھی بڑے ایکٹیو ہیں, ایکٹیویزم کی وجہ سے جانے جاتے ہیں, اور ایک سیاسی گھرانے سے تعلق بھی رکھتے ہیں. بالکل ینگ ہیں, خوبرو ہیں, بڑا اچھا بولتے ہیں. یعنی کہ اس ایج میں جس طریقے سے انہوں نے دھواں دھار اسپیچ کی تھی اسمبلی میں, وہ ہمیں یاد ہے. اور ہم بات کر رہے ہیں اس وقت قومی اسمبلی کے رکن نوابزادہ جمال خان رئیسانی صاحب. رئیسانی فیملی سے ان کا تعلق ہے, سیاسی گھرانہ. السلام علیکم, عید مبارک. وعلیکم السلام میڈم, آپ کو بھی عید مبارک ہو, بلکہ سب آپ کی ٹیم کو بھی عید مبارک ہو. تھینک یو سو مچ. کیسی عید گزر رہی ہے آپ کی؟ الحمدللہ جی, بڑا اچھا لگ رہا ہے. ادھر ہی کوئٹہ میں ہلکے میں گزار رہے ہیں عید لوگوں کے ساتھ, تو بڑی اچھی فیلنگ آ رہی ہے. ویسے سیاست میں آنے سے پہلے جمال اور آنے کے بعد کی عید میں کیا فرق ہے؟ ہمارا تو کیونکہ سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں تو زیادہ فرق نہیں ہے,
لیکن ابھی یہ ہے کہ ایک ذمہ داری آ گئی ہے کہ عوامی نمائندے ہیں. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ باہر بھی عید گزارتے تھے تو کوئی ایشو نہیں ہوتا تھا, لیکن ابھی یہ ہے کہ ہر وقت عید حلقے میں گزارنا پڑتا ہے, کیونکہ عید وہ موقع ہوتا ہے کہ جب سارے لوگ آپ سے ملنے آتے ہیں, آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو پیار بھی بڑھتے ہیں, گلے شکوے بھی سنتے ہیں, تو یہ ایک روٹین بن جاتا ہے کہ ہر سال عید جو ہے اپنے گھروں میں گزارنا پڑتا ہے. تو آپ تو مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ برسوں سے سیاست میں ہیں, جس طرح آپ حلقے کی بات کر رہے ہیں, سیاست کی بات کر رہے ہیں, ایسے سیاست میں آپ کی حادثاتی انٹری تھی یا آپ کا ارادہ تھا شروع سے ہی کہ آپ نے سیاست میں ہی آنا ہے؟ بالکل جی, سیاست کا ارادہ تو بچپن سے تھا, کیونکہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو سیاست سے ہی منسلک ہوتے ہیں, لیکن اتنا جلدی آنا یہ پلان کا حصہ نہیں تھا. لیکن جو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں اس سے ہم ڈبیٹ بھی نہیں کر سکتے, آرگیو بھی نہیں کر سکتے. لیکن الحمدللہ ایک روڈ میپ کے تحت چل رہا ہوں, اور جو میری ایجوکیشن ہے وہ بھی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ اور پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز میں ماسٹرز کی ہے. تو یہ ایک پاتھ وے تھا, ایک پلاننگ کے تحت بڑھ رہا تھا کہ ایونچولی سیاست میں ہی حصہ لینا تھا. جی میں نے یہ سوال اس لیے پوچھا جمال, بیکاز آف یور فادر اینڈ یور بردر, ان کی شہادت جس طرح ہوئی, بڑے بریو وہ لوگ, اس کے بعد ظاہر ہے لوگ بڑے سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس طرف آنا ہے کہ نہیں آنا ہے. تو دیٹس وائی میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا. مشکل تھا یہ فیصلہ ویسے؟ بالکل جی, یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا زندگی کا, اور بہت مشکل فیصلہ تھا, اور اس میں میرے والدہ کا بڑا کردار ہے, جنہوں نے مجھے سپورٹ کی, موٹیویٹ کی کہ آپ آئیں, لوگوں کی خدمت کریں. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب سیاست میں کوئی قدم رکھتا ہے تو اسے بہت ساری چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے, اور سب سے بڑا قربانی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا جو فریڈم ہے, آزادی ہے, اس کی قربانی دیتے ہیں. اور جو لائف تھریٹس ہے وہ تو آپ کو کمپلیمنٹری ہی ملتے ہیں سیاست میں. تو ایک بہت بڑا فیصلہ تھا, لیکن الحمدللہ یہ ہے کہ ایک والد صاحب کا بھی خواہش تھا اور میرا بھی خواہش ہے کہ سسٹم میں رہ کے سسٹم کو بدلنا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان ہی اس ملک کو بدل سکتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے اور ہم ہی اس ملک کے مستقبل ہیں. اگریڈ. بہت اچھے سے آپ نے والد صاحب کی خواہشات کو پورا کر رہے ہیں. ناؤ کمنگ بیک ٹو عید, جمال یہ بتائیے گا, آپ عید کا دن آپ کا کیسا گزرتا ہے؟ جانور لینے خود جاتے ہیں یا پھر آپ جانور لے آتے ہیں, اور یا پھر پالتے ہیں جانور کو؟ کیسا گزرتا ہے عید کا دن؟ بالکل جی, جو عید کا دن ہوتا ہے, ہم تو کیونکہ فارمرز بھی ہیں, ہم لائف سٹاک کا بھی بڑا ہمیں شوق ہے, تو ہم خود ہی پالتے بھی ہیں اور خود چوز بھی کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ بھی گزارتے ہیں. ایون دو آئی ایم ناٹ میریڈ بٹ آئی اسٹل ہیو نیفیوز, نیسز, تو وہ آتے ہیں. تو عیدی کا بھی ماحول, کیونکہ ابھی گھر میں بڑا آپ سمجھیں کہ میں ہوں, تو مجھ سے عیدی لینے بھی آتے ہیں فیملی والے, بہن باقی سارے, اور بزرگوں کی طرف ہم جاتے ہیں ان سے دعائیں لینے کے لیے, کیا بات ہے, عید مبارکی کہنے کے لیے. اچھا, آپ جینزی ہے نا جمال, تو اپنے آپ کو کہیں مسفٹ تو نہیں سمجھتے قومی اسمبلی میں اتنے سینئر سیاستدانوں کے درمیان؟ میں بہت دفعہ میرے ذہن سے یہ گزرتا ہے کہ میں کیوں سیاست میں آیا, لیکن یہ ہے کہ جب میں میٹنگز میں جاتا ہوں تو مسفٹ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہوں میں, اور میرے جتنے بھی ایج گروپ کے دوست ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم اپنی زندگی کے ساتھ کیا کر رہے ہو, تمہیں تو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا, ٹریولنگ کرنی چاہیے تھی. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ کین آلویز بی گریٹفل. ویسے آپ کے ایج گروپ میں ہے کون اسمبلی میں؟ میں تو سب سے چھوٹا ہوں, لیکن قریبی مطلب وچ از 37, 32, 34 کے ہیں, مطلب ایونچولی ایک ہی ایج گروپ ہے. لیکن یہ ہے کہ بہت ساری میٹنگز میں ہم بزرگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو مس فٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ میں خاص کر ہمارا جو جنریشن ہے, ہم جو ہے اپنا ان پٹ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ٹیبل پہ رکھیں, اور جب ہم اپنا ان پٹ رکھتے ہیں تو کبھی نہ کبھی وہ قطع کلامی میں بھی آ جاتی ہے, اور کبھی نہ کبھی بدتمیزی میں بھی آ جاتی ہے. جی یہ تو ہے. اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ بزرگوں کو شاید اچھا نہیں لگتا. کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ گئے ہو اسمبلی, آپ کو پہچانا نہ ہو, کسی نے آپ کو روک لیا ہو کہ بھائی یہاں پر بچوں کا کوئی کام نہیں ہے, عملے نے آپ کو روک لیا ہو, اور آپ نے بتایا ہو کہ میں بھائی رکن ہوں, ایسے کوئی واقعہ بتائیں.
بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں. میں ایونچولی میرا جو اوتھ تھا, اوتھ میں مجھے بہت سارے لوگوں نے نہیں پہچانا, حالانکہ سیکورٹی گارڈ نے پہچانا, لیکن جو ممبرز تھے مطلب جس کی انہوں نے نہیں پہچانا. ہے اسی کو نہیں پہچان رہا ہے. یہ بچہ کون ہے؟ جی اسی کو نہیں پہچانا کہ بچہ کون ہے, یہ تو بڑا ینگ ہے, شاید والد صاحب کے ساتھ آیا ہے, لیکن یہ ہال میں کیا ہے, کیونکہ نیشنل اسمبلی کا یہ رول ہے کہ ہال میں صرف ممبر ہی اسٹیپ ان کر سکتا ہے. تو مجھے بار بار پوچھ رہے تھے کہ آپ کس ساتھ آئے ہیں, آپ گم گئے. میں نے کہا ممبر ہوں, الیکٹڈ ممبر ہوں, الیکشن جیت کے آیا. تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اچھا جمال, آپ نے اپنے شوق میں جب بتایا نا کہ ہم فارمرز بھی ہیں اور جانوروں کو دیکھ بھال بھی کرتے ہیں, پالتے بھی ہیں, تو آپ کے کچھ شوق میں نے انٹرویوز دیکھے تھے جس میں آپ آئی تھنک یو آر فٹ بالر ایز ویل, آپ فٹ بال بھی کھیلتے ہیں, شوٹنگ بھی کرتے ہیں. ذرا ہمیں اپنے دیگر شوق کے بارے میں بھی بتائیے, اسپورٹس میں کتنا آئے ہیں آپ؟ بالکل جی, آئی ایم اے ویری ایتھلیٹک پرسن, سپورٹی ہوں بہت زیادہ. پروفیشنل فٹ بال کھیلتا تھا میں تھائی لینڈ میں, کیونکہ میری والدہ تھائی لینڈ سے ہیں. تو آئی ہیڈ دا اپرچونٹی ٹو ریپرزینٹ دا ٹاپ کلبز ان تھائی لینڈ. اور سیاست میں جب میں آیا, ایک یہ بھی فیصلہ کرنا مجھے پڑا کہ کیونکہ پروفیشنل جب آپ کسی کھیل میں ہوتے ہیں تو ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے, تو کانٹریکٹ مجھے اسے ٹرمینیٹ کرنا پڑا اور ریٹائرمنٹ لینی پڑی اسپورٹ سے. تو ایونچولی آئی کیم ٹو, تو یہ بھی ایک بڑا فیصلہ تھا, کیونکہ جب ہر کسی کا ایک خواب ہوتا ہے, اور میرا یہ خواب تھا کہ میں فٹ بالر بنوں گا. میسی کو دیکھتا تھا بچپن میں, رونالڈو کو دیکھتا تھا, تو ایک خواب تھی, اور وہ خواب تعمیر بھی ہو چکا تھا, لیکن یہ ہوا. اور باقی شوٹنگ کا بھی بڑا شوق ہے مجھے, کار کلیکشن کا شوق ہے مجھے. آئی لائک ٹو ڈریس اپ, فیشن جو ہے ٹرینڈ سیٹنگ کا مجھے شوق ہے. کبھی کبھار ہم سوٹس پہنتے ہیں تو کبھی بھائی آؤٹ فٹ آن پوائنٹ ہونا چاہیے, چاہے آپ اسمبلی میں جائیں, چاہے آپ فیلڈ میں جائیں, آؤٹ فٹ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, ڈرپ ہونا چاہیے. ہمارے بزرگ مجھے دیکھتے ہیں کہ تھوڑا کہ کیا پہن کے آئے ہو, تو ان کو سمجھ نہیں ہوتی, تو وہ تھوڑا ججمنٹل ہو جاتے ہیں کہ بھائی وٹ از یو ویئرنگ. اچھا ذرا ہم آپ کے پھر عید ہے تو ذرا پوچھیں, تو کھانے میں کیا کیا آپ کو پسند ہے؟ اچھا کھانا کھانے والے ہیں یا بنا بھی لیتے ہیں کھانا؟ کچھ آپ ٹرائی بھی کیا اپنے کھانے میں؟ بالکل, یہ ایک بڑا اچھا سوال آپ نے کی, کیونکہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی سیاستدان کچھ کر نہیں سکتے, لیکن آئی وینٹ ٹو بورڈنگ اسکول وین آئی واز ینگ. تو بورڈنگ میں ہم نے ہر چیز سیکھا ہے, کھانا پکانا سیکھا ہے, مطلب اپنے کپڑے استری کرنا, صفائی وغیرہ جو ایک عام بندہ کرتا ہے. تو I like cooking as well. Sometimes I cook for my mother. Sometimes I cook for my sister, friends. Italian بنا لیتا ہوں. Spaghetti bolognese بنا لیتا ہوں. چلے جی, اب آ جاتے پھر ریپڈ فائر سیگمنٹ کی طرف. جمال, ہم آپ کو کچھ نام بتائیں گے, کچھ سیاسی شخصیات کے, ان کے لیے جو پہلا تھاٹ آپ کے دماغ میں آئے گا آپ نے بس وہ ریپڈلی بتا دینا ہمیں وداؤٹ تھنکنگ, ٹھیک ہے جی؟ اوکے چلیں, صدف ول اسٹارٹ. اور سچا آپ نے بتانا ہے, ٹھیک ہے؟ پہلا نام ہے بلاول بھٹو زرداری. بریلینٹ, امیزنگ. مریم نواز صاحبہ. وومن امپاورمنٹ. محسن نقوی صاحب. انٹیلیجنٹ. شیری رحمان صاحبہ. ڈائنامک. کرسٹیانو رونالڈو. فٹ. ڈونلڈ ٹرمپ. بڑا ہیکٹک. واو. اچھا وزیر اعظم شہباز شریف. ہیرو. سرفراز بگٹی صاحب. دبنگ. آصفہ بھٹو زرداری. گریسفل. ہانیہ عامر. ہانیہ عامر. ڈمپلس. کیوٹ. بابر اعظم. بابر اعظم کیا بولوں, کیا کرکٹ. ایمل ولی خان صاحب. صحیح ہے ان کی. ایمل ولی خان صاحب بڑا سوچنا پڑے گا اس پہ, لیکن ایگریسو. اور مولانا فضل الرحمان. مولانا فضل الرحمان پولیٹیکل مینٹور, لیٹس سے مینٹور. سہیل آفریدی صاحب کے لیے کوئی مشورہ دینا چاہیں گے؟
ہاں بالکل، میں یہ مشورہ دوں گا کہ اپنے صوبے کے لوگوں کے لیے خدمت کریں اور اپنے پارٹی کے لوگوں کے لیے خدمت کریں، گراس روٹ لیول پہ لوگوں کی خدمت کریں تاکہ کم از کم صوبہ بہتر ہو سکے. کیا گول سیٹ کیا آپ نے سیاست کے حوالے سے، اپنے صوبے کے حوالے سے، اپنے لوگوں کے حوالے سے، حلقے کے حوالے سے کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ جی بالکل، یہ ایک بڑا اچھا سوال ہے کیونکہ جب ہم سیاست میں کے میدان میں قدم رکھتے ہیں تو وی مسٹ ہیو اے پلان. تو جب میں نے ایونچولی یہ ڈیسائیڈ کی کہ میں سیاست میں آؤں گا تو آئی ہیڈ اے پلان، اینڈ اوبویسلی کیونکہ آئی ایم اے ینگسٹر، مائی پلان واز بیسڈ انٹائرلی آن دی یوتھ وچ از مور دین 64% آف آور پاپولیشن. اس میں نے کیا کیا، کیونکہ 18ویں ترمیم میں جو یوتھ افیئرس کا ڈپارٹمنٹ تھا فیڈرل سے وہ ڈیوالو ہو کے صوبائی سبجیکٹ بنا، لیکن آئی واز شاکڈ کہ جب یوتھ افیئرس جو کہ ہماری نوجوان پاپولیشن ہے ان کے لیے کوئی پالیسی ہی نہیں تھی. تو انیشیٹڈ دا پالیسی ود دا ہیلپ بیورو آف اسٹیٹسٹکس، باقی ہمارے دوسرے پارٹنرز تھے، ان کے ساتھ ہم نے پالیسی بنائی اور اس پالیسی کے تحت ہم نے نوجوانوں کو بلوچستان کا یہ حق دیا کہ وہ اپنے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے اسی میز پہ اپنے آپ کے لیے فیصلے کریں. کیونکہ آج سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی آن بہاف آف دی ینگسٹرز they used to take decisions. تو all the walks of life we made sure کہ انہیں ہم فوکس کریں. اس میں آپ کے ساتھ نان فارمل لرننگ کا ڈومین ہے اور فارمل لرننگ ڈومین بھی ہے. تو یہ رہا 4-5 سال کا ایک میرے خیال سے ایک پالیسی کنٹینیوشن کے بعد یہ امپلیمنٹ ہوگا. اور ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ کام ہو رہا ہے کیونکہ آئی واز اے اسپورٹس مین مائی سیلف. میں میک شیور جو بھی ہمیں فنڈز ملتے ہیں، روڈ تو آج ہم بنا لیں گے، کل ٹوٹ جائے گا، لیکن وی میک شیور کہ گیو آور ینگسٹرز ایک اچھا ایک نارمل انہیں ایک انوائرمنٹ دی جائے جو کہ اسپورٹس ایکٹیویٹیز پہ ہو، تاکہ جو نیگیٹو انرجی ہے اسے ہم چینج کر کے پازیٹیو انرجی میں. اور بہت ساری چیزیں پائپ لائن میں ہیں تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے. تو یہ ویسے آپ وزیر اعلیٰ بن کے کریں گے یا وزیر اعظم بن کے کریں گے؟ میں نے آپ کے گولز کو مزید آگے بڑھا دیا. ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں میں ان کا نوکر بن کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. یہ بڑے بڑے عہدے ہیں، اللہ معاف کرے. تھینک یو سو مچ، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تو جناب یہ تھے ہمارے ساتھ جمال ریاسانی صاحب، اور بہت سے گیسٹ اور بھی ہیں ابھی پائپ لائن میں، بہت سے مزیدار سیگمنٹس بھی ہیں. سو ویل کنٹینیو آور پروگرام، لیکن یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جناب. اور عید کا سلسلہ، خوشیوں کا سلسلہ جاری ہے. بڑی عید ہے، بڑے گیسٹ ہیں، بڑے سیگمنٹس ہیں. اچھا، یہ عید جو ہوتی ہے نا، یہ مردوں کی تب تک ہوتی ہے جب تک قربانی کا جانور خرید کے اس کی قربانی نہ ہو جائے. اس کے بعد سے آگے سارا کام 3 دن، دعوتیں، گوشت ڈسٹریبیوشن، گوشت کو پھر پریزرو کرنا اپنے گھروں میں بھی، یہ سب کام کرتی ہیں خواتین. اور یہ کریڈٹ جاتا ہے آپ لوگوں کو؟ جی یہ جاتا ہے. اور اگر دینا بھی ایسے چاہیے. میں خواتین ان شعبوں سے وابستہ ہوں جہاں پر چھٹی ملنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کی ڈیوٹی کی ڈیمانڈ ہے. یہ اٹس اے نیچر آف دیئر جاب. لائک اس، ہم میڈیا والے آپ کو ہر وقت باخبر رکھتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے پولیس اہلکار ہیں، سیکیورٹی کو یقینی بنانا ہوتا ہے عید پر. ڈاکٹرز جی وہ بھی ظاہر ہے، پیشنٹ تو کسی بھی وقت آ سکتا ہے. پیشنٹ نے یہ تھوڑی دیکھنا ہے کہ چھٹی ہے کہ نہیں ہے، کہ عید ہے کیا ہے. تو آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں ان کا تعارف کرا دیتی ہوں. ہمیں جوائن کیا SSP دانیہ رانا نے. ڈاکٹر مہانور چنا دونوں ہی بڑے باعزت پیشے سے وابستہ ہیں اور بڑے عید والے دن بھی ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے. ساتھ ساتھ عید بھی منا رہی ہیں اور ڈیوٹیز بھی سر انجام دے رہی ہیں. السلام علیکم، عید مبارک ٹو بوتھ آف یو. کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کی؟ عید کا دن کیسا گزرا دانیہ آپ کا؟ عید کا دن آج میری سٹارٹ میں ہم لوگ CP آفس گئے تھے، سب سے عید ملے ہم لوگ. اور اب یہ ہے کہ عید کی سیلیبریشن اب سٹارٹ کریں گے. عید میں وی آر 24/7 فون پہ ہوتے ہیں، اسٹینڈ بائی ہوتے ہیں آبویسلی. اور ہمارے جو پولیس کے آفیسرز ہیں ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، آبویسلی اتنی ٹف ڈیوٹی ہوتی ہے. کیٹل منڈی میں ڈیوٹی لگی ہوتی ہے، پھر جو عید میں مسجد ہے وہاں پہ ڈیوٹی لگی ہوتی ہے. تو یہ ایک اس طرح سے سپروائز کرنا دیٹس ناٹ ایزی. تو ڈاکٹر مہانور رانا آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ عید کے دن چھٹی مل جاتی ہے یا پھر آفس یا ڈیوٹی پر ہوتے ہیں آپ لوگ؟ اٹس ایکچولی بوتھ، کیونکہ ہم آن کال تو تھرو آؤٹ 24/7 کنیکٹڈ رہتے ہی ہیں. بٹ یہ ہے کہ لائک عید کے 3 دن ہیں تو ہم کسی ایک دن کام کریں گے، ایک دن ہمیں چھٹی بھی مل جاتی ہے. اینڈ کبھی کبھی جو ہے تھرو آؤٹ کام بھی کرنا پڑ جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارے جو ہندو فیلوز ہیں، کرسچن فیلوز ہیں،
ایٹ ٹائمز ہم ڈیوٹیز اس طریقے سے ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ ہماری عید پہ جیسے وہ زیادہ کام کریں گے, Very nice. ان کے جو ڈیز ہوتے ہیں, ہولی ہو گیا, دیوالی ہو گیا, یا پھر ایون اگر کرسمس وغیرہ ہے تو اس میں ہم تھوڑے ڈیوٹی آورس جو ہے اپنے بڑھا لیتے ہیں. اچھا, لوگ کبھی ایسے ایمرجنسی میں آتے ہیں کہ مطلب کھا کے حالت خراب ہو گئی ہو, اسٹمک ایشوز ہو رہے ہو؟ ایبسلیوٹلی, دیٹ ہیپنس ا لاٹ. ایمرجنسی میں ایسے بہت سارے کیسز آ رہے ہوتے ہیں ایسیڈیٹی کے ساتھ, پھر کبھی کبھی یہ رہتے سانس لینے میں پرابلم ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے جو ونڈ پائپ اور اسوفیگس ہیں دونوں فوڈ پائپ ایک ساتھ ہیں, تو پھر وہ اکثر جو ہے ڈیفیکلٹی بریدنگ کے ساتھ سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے, ساتھ میں ایسیڈیٹی ہو رہی ہے زیادہ کھانے کی وجہ سے, زیادہ کھانے کی وجہ سے, اور بہت تیز مسالے جیسے ہمیں پسند ہے, باربیکیو کا مسالہ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, تو اس حوالے سے بہت مریض آتے ہیں. اچھا, دوستوں رشتے داروں کی کالز آتی ہیں فیملی سے کہ ایبسلیوٹلی, بہت زیادہ کالز آ رہی ہوتی ہیں اور ہم سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے. اینڈ ایز ڈاکٹر تو ہمیں رات کو 3 بجے بھی جیسے ابا کی کال آ گئی, ریلیٹیوز کی کال, جی کیا ہو گیا, ایسیڈیٹی ہو رہی ہے. ایسا ہوتا ہے دانیہ کہ فرمائشیں, گھر پہ فرمائشی پروگرام چل رہا ہے اور یہ بھی کھانا ہے, یہ بھی کھانا ہے, یہ بھی کھانا ہے, ڈیوٹی کے باوجود آپ جو ہے وہ گھر میں کوکنگ بھی کر رہی ہیں, دعوتیں بھی دیکھ رہی ہیں, کیسے مینج کرتی ہیں؟ مینج یہ ہے کہ میرے پاس میری فیملی بہت کوآپریٹو ہے, پیرنٹس بہت کوآپریٹو ہیں, اور میں نے بینگ اے ورکنگ وومن اپنے کام کو ڈیوائڈ, آئی ہیو اے کوک, آئی ہیو ہاؤس ہیلپ, تو میں یہ سمجھتی ہوں بینگ اے ورکنگ وومن اگر آپ کو اتنا ہے تو آپ کوک بھی رکھیں, ہاؤس ہیلپ بھی افورڈ کر سکتے, یو شوڈ, تو آئی ہیو دیم. اچھا, تو آپ کے میاں کبھی یہ نہیں کہتے کہ کیا تم گھر میں بھی تم نے کھانا لگایا ہوا, انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, تو وہ نہیں کبھی, کیونکہ ہمارے مزاج جیسے ہم بھی یہاں پہ اردو بول کے ہماری اردو ایسی ہو گئی ہے کہ جو ہمارے گھر والے کہتے ہیں کیا باتیں کر رہی ہوئی, کیا ہوتا ہے, اس صحافت دفتر میں چھوڑ کے آیا کرو. ہاں, یہ ہوتا ہے تھوڑا بہت, کیونکہ وہ آپ کو امپیکٹ کرتی ہے, آپ کی پروفیشن جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کی جو پرسنل لائف ہے اس کو افیکٹ کرتی ہے, اور آپ کی نیچر اور آپ کے وہ جو آپ پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو, کہاں تھے, ایسا ہوتا ہے, یہ سوال ایسا ہوتا ہے. اچھا, ہوتا ہے. تو جب آپ کی ڈیوٹی آورز ہوتے ہیں مہنور, تو آپ لوگ مطلب کھانا وانا چل رہا ہوتا ہے ہاسپٹل میں یا پھر نہیں؟ کھانا تو آف کورس چلتا ہے. ایٹ ٹائمز یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں ایک ساتھ کھانا کھائیں, بٹ وہ پاسبل ہو نہیں پاتا ہے کیونکہ آدھے لوگوں کو کام پہ ہونا ہے. اینڈ ورکنگ ان جناح ہمارے پاس 24/7 ایمرجنسی ہے, تو آپ کا یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ سارے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں, ریئرلی. اچھا, آپ لوگوں کا یہ ہے کہ آپ لوگ بھی باربیکیو پارٹی سارے کرتے ہیں, وہ کہاں پہ کرتے ہیں؟ کبھی کبھی یہ مینجمنٹ کو پتا ہے یہ بات؟ مطلب اچھا, یہ جو آپ لوگ ہمیں بتاتے ہیں یہ چیزیں کہ مضر صحت کھانا نہ کھائیں, آئلی کھانا نہ کھائیں, ایسیڈیٹی ہو جائے گی, کولیسٹرول بڑھ جائے گا, یہ لیفٹ رائٹ, آپ لوگ خود بھی ایسے کھانے سے اوائڈ کرتے ہیں یا پھر عید پہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آج 3 دن ہے, آج ہم تو کھائیں گے؟ ڈاکٹرز کچھ 50% ایسے ہیں جو بہت کاشیس ہیں, انکلوڈنگ می, بٹ کچھ آف کورس جو ہے وہ اپنے حساب سے ہی جیتے ہیں اور ان کی مرضی ہے. ایک پرسپشن یہ ہے نا کہ ڈاکٹرز مطلب بہت ہیلدی لائف اسٹائل لے کے چلتے ہیں اور وہ کچھ نہیں کرتے. کچھ لوگ بہت جم فریکس ہوتے ہیں, ان کو ایک سرٹن لائف اسٹائل اور فوڈ ہی پسند ہے. جیسے ہم لوگ کیا کرتے ہیں, زیادہ تر گھر پہ اگر کوئی کھانا بنائے گا اس میں تھوڑا تیل کم کر دیں, اس میں تھوڑا مرچی کم کر دیں, کوک آ کے کہے گا یہ والی جو بندی ہے نا اس کبھی میرے کھانے سے جو ہے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتی, اس نے ہمیشہ بولنا ہے تیل کم کرو, مرچی کم کرو, میرا کولیسٹرول بڑھ جائے گا, یہ ہو جائے گا. تو مجھے میرا کوک مجھے آ کے کہہ رہا ہوتا ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر نہیں بنے. بالکل. دانیہ ذرا مجھے یہ بتائیے گا, اب ظاہر ہے آپ کے گھر میں ورک لائف بیلنس کی میں بات کر رہی تھی, لیکن کس طریقے سے مینج کرتی ہیں؟ پارٹیز کرنی ہے اگر تو آپ لوگ سارے مل کے کرتے ہیں, گھر پہ دعوت کے اہتمام کیسے کرتے ہیں؟ نہیں ہوتا ہے بالکل, ورک لائف بیلنس تھوڑا مشکل ہوتا ہے, بٹ وی ڈو اٹ. جیسے کسی لمحے ایسا فیل ہوا کہ بھائی یہ پروفیشن کیوں چن لیا, کچھ اور ہی کر لیتے, ایسا نہیں, کبھی بھی فیل نہیں ہوا. آئی ہیو آلویز بین ویری پراؤڈ آف مائی پروفیشن, اور بہت انجوائے کی, بیکاز اٹس اے ویری فیل والی جاب ہے, آپ انجوائے کرتے ہیں. آپ نے کبھی سوچا ہو ایسے کہ یار کیا کر رہی ہوں میں, کچھ اور ہی کر لیتی ہے نا, کیونکہ سچی باتیں کر رہی ہوں. میرا تو یہ ہوتا ہے کہ ابھی میرا اگست میں ایک ایگزام ہے, اس کے 4 سال بعد بھی میرا کوئی ایگزام ہوگا. میرے ایک چاچو ہیں جن کے بچے ہیں ماشاء اللہ, از این آرتھوپیڈک سرجن, ان کا بھی ابھی کوئی ایگزام ہوگا. میرے جو پروفیسرز مجھ سے 20 سال بڑے ہیں, اگر ہماری 4 سال میں اگر میری 10 کتابیں ہیں اور سب کا 4 سال میں ایک نیا ایڈیشن آتا ہے, تو مجھے ہر ایڈیشن خریدنا ہے, ہر ایڈیشن پڑھنی ہے.
اور اکثر جو ہے اب میرے گھر پہ تایا آ گئے, جی فلاں آپ کی ڈاکٹر بیٹی کہاں ہے, ڈاکٹر بیٹی تو پڑھ رہی ہوں گی. اچھا ڈاکٹر بیٹی نام رکھا ہے, ڈاکٹر بہو آج کل ڈرامہ ایک بڑا. ابھی میری شادی ہوئی نہیں ہے, آئی ایم مور لائکلی کہ ڈاکٹر بیٹی یا لائبریری میں ہے یا وہ کام پہ ہے. پھر کون سے گھنٹے ہیں جس میں وہ گھر پہ ہوتی ہے, تو ابا بولیں گے وہ تو مجھے بھی نہیں پتا, وہ تو ہمیں بتائیں گے تو پتا چلے گا. لولی لولی. آپ دونوں اگر کوئکلی ون لائنر کو میسج دینا چاہیں, آپ بھی عوام کے لیے اور آپ اسٹارٹنگ فرام یو. اچھا میں یہ کہوں گی فار دوز ہو آر لسننگ می کہ عید ہے, عید کا دن اسپینڈ ٹائم وتھ فیملی بہت امپورٹنٹ ہے. اور اب عید کو ایک سیکریفیشل جو اینیملز آپ جو سیکریفائز کریں, یو شیئر دا میٹ وتھ ایوری ون, جو بنتا ہے ریزرو. یس, اور میرا یہی ہے میسج. پہلے تو آئی ایم ریئلی گلیڈ کہ آپ نے ایک پولیس وومن کو بلایا, پولیس آفیسر, بینگ ڈاٹر آف اے پولیس آفیسر ایز ویل. بہت چیلنجنگ ہے, اینڈ آئی بلیو کہ جب ہم خواتین کو پولیس میں یا اس طرح کے آرمڈ فورسز میں دیکھیں گے تو ہم بھی چاہیں گے کہ وہ جو ہے ہماری بیٹیاں بھی آگے اس میں آئیں. اینڈ بینگ اے ڈاکٹر آئی وڈ سے کہ پلیز تھوڑا کھانا لائٹ. آپ کا گوشت جو ہے کہیں نہیں جا رہا, آپ کا پیٹ اپنا ہے, پھر آپ لوگ ہمارے پاس آؤ گے, اور یہ بالکل بھی اچھی بات اپنا پیٹ سمجھ کر. تھینک یو ویری مچ, لولی ہیونگ یو آن دا پروگرام. اور یہ ہے ہم جہاں پر ان کی بات کر رہے ہیں تو تھوڑا سا ذرا ہم بھی اپنی بات کر لیتے ہیں. ہم بھی عید والے دن, اور ہمارے بہت سارے کولیگ, ہماری ٹیم نیوز میں, خاص طور پہ نیوز ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے, ہم دیکھتے ہیں 24 آورس, کیونکہ 24/7 آپ کو نیوز کوریج آتی ہے لائیو, کبھی امریکہ سے, کبھی کہاں سے, کبھی پاکستان سے. اس کے لیے ہم آن ڈیوٹی رہتے ہیں, اور چاہے چھٹی ہو چاہے عید ہو, لمبی لمبی شفٹیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بس بتانا تھا کہ ہم ان سب کے لیے کہتے ہیں نا, ان سب کی وجہ سے, ہمارے کیمرہ مین ہو گئے, لائٹ بوائز, ان سب کی وجہ سے یہ شوز ہم آپ کے لیے لے کر. بالکل جی. سو کیپ واچنگ AOI نیوز, کیپ واچنگ باخبر سویرا. ہمیں لینی چھوٹی سی بریک, ول بی بیک ان ا فلیش. اسٹے دیئر ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. عید کے زبردست دن جاری ہیں, شو بھی ہمارا جاری ہے, اور مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے. آپ لوگوں کو بھی یقیناً آپ لوگ انجوائے کریں گے. ساتھ ساتھ گھروں میں مہمانوں کا, دوستوں کا, دعوتوں کا اہتمام بھی جاری ہے. تو ان ساری چیزوں کو ہی سوچتے ہوئے ہم نے اپنے شو کو ڈیزائن کیا ہے. اچھا, ہمیں تو بہت مزہ آ رہا ہے, بڑے انجوائے کر رہے ہیں, کھابے چل رہے ہیں, باربیکیو چل رہا ہے, لیکن جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا, وہ تھوڑے سے ایموشنل ہوئے ہیں, سیڈ ہوئے. ان کا دوست چلا گیا, جو 15-20 دن میں دوستی ہوئی تھی, جس کو نہلاتے تھے, کھلاتے تھے, پوری رات بیٹھے رہتے تھے اس کے ساتھ, وہ بچے تھوڑے سے ایموشنل. لیکن پیارے بچوں, قربانی یہی سکھاتی ہے آپ کو, اور یہی آپ نے ابھی سیکھنا ہے. تو آگے بڑھ کر لیٹر ان لائف آپ بہت سی چیزوں میں ایکسل کریں گے, جب آپ سیکریفائز سیکھ لیں گے, جب آپ اپنی سب سے قیمتی پیاری چیز دل کے قریب ہوتی ہے, جب آپ وہ اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں, تو یہ آپ کے لیے ایک لائف لیسن ہے. آگے جا کے پھر دنیاوی چیزیں تو میٹر ہی نہیں کریں گی آپ لوگوں کے لیے. تو اسی پیغام کے ساتھ, اسی میسج کے ساتھ پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اور اب جو سیلیبریٹی گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں, ان کے ڈراماز کی لسٹ اتنی لمبی ہے کہ اگر میں وہ سب بتانے بیٹھ گئی تو پھر ہمارے شو کا ٹھیک ٹھاک ٹائم جو ہے اسی میں چلا جائے گا. کیوں سر جناب, وہ آپ سب کی جانی مانی ہے. We have with us the one and only سرہا اصغر. السلام علیکم, عید مبارک آپ لوگوں کو. میں نے آپ کا نام صحیح پروناؤنس کیا ہے, سرہا اور سرہا. It's Sarha. سرہا, what does it mean? It means a palace or a tall building. کیا بات. ویسے وہ ایک گانا بھی آیا تھا, ایک سرہا سرہا, تو مجھے بچپن لوگ چھیڑتے تھے, بٹ ایکچولی وہ سرا نہیں ہے, I'm Sarha. اوکے, سرہا. مجھے کیونکہ آپ کا نام سن کے نا مجھے وہ گانا یاد آ گیا. لیکن میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت کام کیا ہے, اور آپ کے ماشاءاللہ یو آر مام آف 3 kids ایز ویل. تو کیسے بھائی اتنا کام, ورک لائف بیلنس کیسے کیا؟ پتا نہیں, مجھے نہیں پتا. مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ ہمت کریں تو اللہ آپ کا ساتھ دیتا ہے, بٹ آئی ڈونٹ نو کیسے ہوتا ہے. میں کر لیتی ہوں, میں ساتھ ساتھ ڈرامہ بھی کر لیتی ہوں when I'm expecting. میں نے 2 ڈرامے اپنے لاسٹ بیٹیاں جو ہوئی ہیں میں نے ایکسپیکٹ کرتے کرتے کیا, اور میں نے کسی کو نہیں بتایا. اچھا, کسی کو نہیں سیٹ پہ پتا تھا, ماشاءاللہ, کسی کو بھی نہیں. سو پچھلی عید میری بیٹی ہوئی ہے, تو عید کے چوتھے دن تو میں نے 5ویں دن سب کو بتایا کہ میری بیٹی ہو گئی, جن کے ساتھ میں روز کام کر رہی تھی. واو, ماشاءاللہ. آپ کا اپنا نام اتنا اچھا, زبردست, یونیک ہے. بچوں کے نام کیا رکھے آپ نے؟ بیٹے کا نام ہے ایحان,
ایحان. بیٹی کا نام ہے ایلین ایلین. اور سب سے چھوٹی والی کا نام ہے الازنے. واو الاز ماشاء نے. اللہ الازنے. ماشاءاللہ. کیا بات ہے بھائی. اور ویری یونیک نیمز. ہاں ڈھونڈ کے نکالے. عید کیسے گزرتی ہے آپ کی؟ قربانی کر رہی ہیں, کرنی ہے, ابھی ہونی ہے, کیا؟ ابھی ہونی ہے اور ہم ایکسائٹیڈ ہیں کیونکہ اس دفعہ میرا بیٹا اب 3 سال کا ہے ماشاءاللہ سے, تو اس کو زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے. اس کو وہ بتانے کے لیے وہ جانور گھر میں آنا بہت ضروری ہے تاکہ اس کے دماغ میں بھی کانسیپٹ بلڈ ہو کہ بقرہ عید کیا ہوتی ہے. تو ابھی تھوڑا تھوڑا اس کو سمجھ آ گیا ہے, بٹ ہم فلی طریقے سے اسے سمجھانے کی کوشش کریں. سو اٹس ایکسائٹنگ کہ اب اس کے لیے کیسا پروسیس ہوگا. ہمارا وقت گزر چکا. ہاں لیکن ہی جسٹ لائک 3 years old نا, تو ابھی ویسے اس کو یہ کانسیپٹ سمجھ آیا ہے کہ کیا ہے, جانور آتا ہے اسے پیار کرتے ہیں پھر وہ غائب بھی ہو جاتا ہے. میں نے اسے بولا جانور آیا ہے, آپ اس کا نام رکھیں, ہاں. آپ اس سے پیار کریں اور پھر ہم عید والے دن سے کٹ کر کے کھا جائیں گے. کٹ کر دیں گے, یہ بھی بتا دیے. بچے کو ٹرامیٹائز کر دیا آپ نے. نہیں وہ ٹرامیٹائز نہیں ہوا. اس نے کہا ماما ہم کاؤ لائیں گے. میں نے کہا نہیں یہاں ہم کاؤ نہیں لائیں گے. تو کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا کیونکہ نہیں لانی کاؤ. تو کہہ رہے کوئی بات نہیں, چھوٹی کاؤ لا کے اس کے ماما بابا کو دے دیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے یہ کر لیں گے, چھوٹی کاؤ لا کے اس کے ماما بابا کو دے دیں گے. اچھا تو سرا آپ ذرا بتائیں شوبز میں آنا کیسے ہوا؟ حادثاتی طور پہ ہوا یا باقاعدہ بچپن سے ایکٹریس بننا چاہتی تھی؟ ہاتھ ساتھی تو نہیں کہوں گی. مجھے لگتا ہے انسان میں نے اب چیز ایک نوٹس کی, اگر آپ مینیفیسٹ کرو تو وہ ہو جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے سم ورڈ میں نے بچپن میں سوچا تھا کہ مجھے شاید ٹی وی پہ آنا ہے اور وہ کریز بھی تھا مجھے. بٹ ایونچولی میری بہن نے ہوسٹنگ سٹارٹ کی تھی ایک چینل پہ, بٹ تب بھی مجھے تھا کہ نہیں مجھے بھی آنا ہے, مجھے بھی ہوسٹنگ کرنی ہے. بٹ دین ایونچولی اس کی شادی اور وہ چلی گئی. بٹ ان کے تھرو کوئی تھے پروڈیوسر, انہوں نے مجھے پچ کیا ٹو اے پروڈکشن ہاؤس. تب ایک پروڈکشن ہاؤس ہوتا تھا لراچی کر کے. اچھا سو میں نے تب جا کے اسٹارٹ کیا. پھر میرا پہلا ڈرامہ امین اقبال کے ساتھ تھا, اینڈ دیٹس ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ. تو ویسے آپ کس کو دیکھ کے زیادہ انسپائر ہوئی؟ کون فیوریٹ ایکٹریس تھی؟ صبا قمر. صبا قمر. اچھا ویسے آپ کو کیا لگتا ہے آج کل شوبز انڈسٹری میں فالوورز دیکھ کے کام ملتا ہے یا پھر ٹیلنٹ دیکھ کے؟ دونوں. مجھے لگتا ہے دونوں. کچھ اسپیکٹ پہ آپ ٹیلنٹ دیکھتے ہو اور کچھ اس پہ آپ فالوورز دیکھتے ہو. اوکے. سو اٹس ڈفرنٹ. جس میں آپ کو پروڈکشن ہاؤس کو ان کا فائدہ لگ رہا ہوتا ہے کہ فالوورز سے شاید اٹ ورکس, تو فالوورز, ورنہ تو ایکٹنگ. نہیں تو لائک سوشل میڈیا پریزنس بہت ضروری ہے, اس پہ ایکٹیو رہنا بہت ضروری ہو گیا. یس اٹس ویری امپورٹنٹ. مجھے لگتا ہے اب بہت امپورٹنٹ ہے. پہلے ہوتا تھا نا کہ آپ جتنا کم اپنے فین سے انٹریکٹ کریں اتنا بہتر ہے. ایک پہلے کانسیپٹ ہوتا تھا. اب ہے کہ اب آپ جتنا زیادہ انٹریکٹ کریں گے اتنا زیادہ بہتر آپ کے لیے ہے. اچھا شاپنگ کی کریونگ ہوتی ہے, مطلب سوشل میڈیا یوزرز کو یہ بڑا مسئلہ ہے نا کہ جو ان نیسیسری چیزیں وہ بھی منگوا لی جسٹ بیکاز اٹس ٹرینڈنگ یا وہ وائرل ہو رہی ہے. کبھی ایسا ہوا کوئی ایسی چیز منگوا لی اور بعد میں سوچا ہو کہ میں نے کیا کیا ہے, کیا منگوا میں لیا؟ تو ہر وقت آن لائن شاپنگ کرتی ہوں. ہر وقت میرے اندر کوئی, میرا میاں صبح اٹھ کے کہتا ہے کہ تم نے رات میں سب اس کے پاس نوٹیفکیشن آئی تھی, اب یہ چارج ہوا, اب یہ چارج ہوا, اب یہ چارج ہوا ہے. سو جب میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی نا, میرے وہ فیزز آتے ہیں, کبھی پنک کلر کا آتا ہے, کبھی ریڈ کلر کا آتا ہے, کبھی بلیک. تو میں اس حساب سے سب چیزیں آرڈر کرتی ہوں. تو مطلب آپ میاں کا کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ فریلی یوز کر لیتی ہیں, روک ٹوک نہیں ہے کوئی آپ؟ نہیں, اس کو سمجھ آ جاتا ہے یہ رات میں بہت بیچاری جو ہے نا سو نہیں پائی, اس نے یہ کام کیا. اب جب مہنگی سے مہنگی چیز کتنے اماؤنٹ کی ویسے آپ نے ان کے کریڈٹ کارڈ سے جس پہ وہ شاکڈ ہو گئے ہوں؟ میں بہت مہنگی چیز نہیں, اچھا. میری وہ والی ہوتی ہے وہ ڈیکوریشن آئٹمس, وہ ہوم ڈیکور چیزیں. یس آل بلونس خرید لیے بچے کے لیے, یہ کر لیا وہ کر لیا. سو بہت ایکسپینسو. اچھا کوئی ایسا آپ کا کردار یا کریکٹر جو آپ نے کیا اور آپ کو لگا ہو کہ اس نے میری بیسٹ پرفارمنس دی؟ بیسٹ آخر کب تک. آخر کب تک ایک ڈرامہ تھا, بہت انٹینس تھا. اس میں آئی تھنک اٹ واز اے ویری گڈ پرفارمنس. اینڈ آئی تھنک بہروپیہ, اوکے, کیونکہ وہ بہت نیگیٹو تھا. آخر کب تک بہت پازیٹیو تھا اور بہروپیہ بہت نیگیٹو تھا. تو وائی لائک کیوں آپ کو نیگیٹو جو ہے وہ لگتا ہے کہ اچھا تھا؟ کیونکہ ہمارے یہاں لوگ ذرا اس چیز سے ڈرتے ہیں نا, ٹیگ نہ لگ جائے. نہیں ٹیگ نہیں لگتا مجھے لگتا ہے. خیر مجھے آفر بھی عموماً نیگیٹو ہی ہوتے ہیں. کبھی ایسا فین انٹریکشن ہوا ہے کہ بازار میں کسی مال وغیرہ میں کوئی فین مل گیا اور وہ آپ کو اسی کریکٹر سے ایڈریس کر رہا ہو؟ جی ایسا بہت دفعہ ہوا ہے. پیار کے صدقے کا کیریکٹر میرا بہت فیمس ہوا تھا, وشما. سو اس سے اب تک لوگ مجھے یاد رکھتے ہیں اس وشما نام سے. دے ریمبر می فرام دیٹ ڈراما. اچھا سر یہ ذرا بتائیے گا, آپ یو آر کراچی آئی؟ یس. تو کراچی میں ہی بورن ریز؟ یس. مجھے پتا نہیں کیوں گوگل نے لکھا ہے میں لاہور میں پیدا ہوئی ہوں. ہاں, پتا نہیں کیوں لکھا ہوا ہے گوگل کا, کیسے میں ٹھیک کروں مجھے ویکیپیڈیا آپ کسی نے ایڈٹ کر دیا ہوگا جا کے. یہ شروع سے ہے, بتاؤں جب سے میں نے انڈسٹری جوائن کیا نا, کسی نے انفارمیشن جو ڈالی وہ لاہور کی پیدائشی ڈالی ہے. اچھا آئی ڈی کارڈ میں بھی کراچی کی ہے؟ یس.
تو ویسے آپ کی شادی کا پوچھ لیں ہم کہ شادی لو میرج تھی ارینج میرج تھی؟ میری لو میرج تھی. اب تو شادی کو 5 سال ہونے والے ہیں ماشاء اللہ. اور یہ میں نے بہت دفعہ بتایا ہے ہر انٹرویو پہ. بٹ ہم ایک شادی میں ہماری ملاقات ہوئی تھی, ہم نے ساتھ میں ڈانس کیا تھا, پھر میں نے ان کو فیس بک پہ ایڈ کیا تھا. تب فیس بک ہوتا تھا, تب رمضان کا بھی ٹائم تھا مجھے یاد ہے. تو رمضان میں ہم سارے جاگے ہوتے تھے, تو ہم بات چیت ہوتی تھی ہماری اچھی خاصی. پھر اس کے بعد انہوں نے پہلے ہی اظہار کر دیا کہ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں. پھر میں نے کوئی 6, 7, 8 مہینے لگائے. پھر شادی میں ٹائم لگا, ہمیں کافی ٹائم بعد. تو ویسے آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بھائی موبائل فون ایک بڑا آج کل سب نے پاسورڈ رکھے ہوتے ہیں, میاں بیوی نے بھی رکھے ہوتے ہیں, تو آپ پاسورڈ آپ کو معلوم ہے یا نہیں پریویسی ہونی چاہیے؟ کارڈ یوز کرتی ہیں, کارڈ اے ٹی ایم تک کا پاسورڈ, کارڈ تک کا پاسورڈ تو ہم دونوں کو ATM نہیں پتا ہے. پتا ہوگا ظاہر ہے. اچھا, عید پہ فرمائشی پروگرام ہوتا ہے گھر پہ, کیا اچھا بنا لیتی ہیں یا صرف کھاتی ہیں بنا میں لیتی ہیں؟ باتیں بہت اچھی بنا لیتی ہوں. میں جو بھی کر رہی ہوں وہی بنا رہی ہوں. نہیں, بریانی مجھے لگتا ہے کہ میں اچھی بنا لیتی ہوں, تو وہ میں بناتی ہوں کیونکہ وہ میرے امی سے سیکھی ہے. ویسے کیا آپ لوگ ٹریول کرتے ہیں ساتھ, ٹائم ملتا ہے آپ بچوں کے ساتھ ٹریولنگ کا؟ پہلے تو ہم بچے چھوڑ کے جاتے تھے, یہ بھی بہت وائرل ہوا تھا, بچے چھوڑ کے چلی جاتی ہے ٹریولنگ کرنے. لوگوں نے بڑے نظر رکھے ہیں, آپ کیا کیا کر رہی ہیں اس بارے میں؟ نہیں یار, جب ایحان بہت چھوٹا تھا وہ ایک ہی تھا, اور وہ میری امی کے سائڈ پہ نا بہت اٹیچمنٹ ہے اس کی, تو وہ ابھی بھی ہمیں کہتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کے آپ لوگ چلے جائیں. اس کی اتنی اٹیچمنٹ ہے اپنی نانی اور اپنے ماموں سے. تو جب وہ چھوٹا تھا تو ہماری نا نیندیں پوری نہیں ہوتی تھی. ہم کہتے تھے ہم یہاں رہیں گے اور بچہ چھوڑیں گے تو گلٹ فیل ہوگا. ٹریول کر کے جاتے ہیں, تو ہم ٹریول کرنے جاتے تھے اور ہم لٹرلی ہم اتنے تھکے ہوتے تھے کہ ہم سو ہی جاتے تھے. ہم آدھی چیزیں نہیں دیکھ پاتے تھے, لیکن اب ہمیں اس کے ساتھ ٹریول کرنا پڑتا ہے. یعنی کہ آپ سونے کے لیے ٹریول کر کے دوسرے ملک جا رہی ہیں. ویسے یہ فارمولا اچھا ہے. کہاں ویسے فیوریٹ ڈیسٹینیشن کون سی ہے؟ ہاں, ٹرکی زیادہ پسند آیا. ٹرکی میں یو آر دا سیکنڈ گیسٹ جس نے یہ بات کہی ہے نا کہ ٹرکی کی ایک وائب ہے نا. ہاں, پھر بھی وائب کے علاوہ فوڈ نہیں, اٹس جسٹ دا وائب. آپ استقلال اسٹریٹ پہ سے واک کریں اور وہ ایک پیس, لوگ بہت ہیں لیکن وہ ایک الگ انر پیس الگ ہے اس جگہ کی, خوبصورتی ہے. تو وہاں پہ کوئی ایسا, میں نے سنا ہے وہاں پہ اکثر چوری ووری بھی ہو جاتی ہے, مگنگ وغیرہ. نہیں, میرے ساتھ نہیں ہوئی, نہیں الحمدللہ نہیں ہوئی. تو آپ ریلز بہت بناتی ہیں آج کل سوشل میڈیا پہ, ہم دیکھتے ہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی آپ بناتی ہیں ریلز. یہ کیا اسٹوری ہے, اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ کانٹینٹ کریشن کب اسٹارٹ کیا آپ نے اور کیوں اسٹارٹ؟ کانٹینٹ کریشن تو کافی عرصہ ہو گیا یہ, لیکن اب زیادہ کیونکہ لوگ فالو کرتے ہیں, لیکن ہم بہت پہلے سے کر رہے ہیں کانٹینٹ کریشن. 4 سال تو ہو گئے ہم. بٹ اوبیسلی بات یہ ہے نا کہ کب لوگ زیادہ دیکھنے لگتے ہیں, کب لوگ زیادہ انٹریکٹ کرتے ہیں. تو میرے میاں کو کوئی شوق نہیں تھا, لیکن اب وہ بیچارے نے گیو ان کر دیا. وہ کہتے ہیں اب کوئی آپشن نہیں ہے. ڈرامہ کی جو ایکٹرز ہیں یا یہاں پہ کلچر ہے کہ بھائی رات گئے تک ذرا نیٹ ورکنگ, پارٹیing یہ سب کرنا ہے تو ہی آپ کو جا کے کوئی کام ملے گا, خود سے اپروچ کرنا ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو, میں نے نہیں کی کبھی, کیونکہ وہ مجھے رات میں ویسے ہی باہر نکلنا بہت چڑ آتی ہے. وہ نہیں ہوتا کہ اب سو جاؤ, پھر صبح اٹھ کے جم بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. سو میں نے نہیں کی. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ اٹ از ریئلی ویری امپورٹنٹ کہ اسی سے ہی کام ملے گا. بٹ سم پیپل انجوائے نیٹ ورکنگ, کیونکہ دیکھیں کچھ لوگوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہوئی, یا کچھ لوگ دے ہیو دیٹ کائنڈ آف اے نیچر جن کو نیٹ ورکنگ پسند ہے. یس, سو آئی تھنک ان کے لیے بہتر ہے. بٹ جو نہیں بھی کر رہے ان کو بھی فائدہ ہے, کیونکہ ان کو ویسے بھی کام مل رہا ہے. ہم آپ کے سامنے کوئی جملہ یا کوئی لفظ بولیں گے, کسی کا نام بھی لے سکتے ہیں. آپ کے دماغ میں جو پہلا تھاٹ آئے گا اس کو لے کے آپ نے بس وہ ہمیں واپس بتا دیں. اوکے, ٹھیک ہے جی, چلیں جی. ول اسٹارٹ ان 3, 2, 1. فیس بک اور انسٹاگرام. اچھا, فہد مصطفیٰ, ہمایوں سعید. فہد مصطفیٰ. گھر کا کون سا کام سب سے خوشی سے کرتی ہیں؟ کوئی بھی نہیں. ہانیہ عامر, صبا قمر. صبا قمر. ہسبینڈ آپ کو کس نک نیم سے بلاتے ہیں؟ نو نک نیم. اوکے, چائے یا کافی؟ کافی. شوبز میں نہ آتی تو سرحا کیا ہوتی ہیں آج؟ کچھ بھی کر لیتی میں, کچھ بھی لٹرلی کر لیتی. مجھے لگتا ہے میں اے آئی سیکھ رہی ہوتی. اوکے, محبوب شہاب یا پھر ماہرہ خان؟ ماہرہ خان. کیا آپ ایز اے پرسن کسی کا راز رکھ سکتی ہیں یا یو بلیو ان ٹی اور گوسپنگ اباؤٹ اٹ؟ راز رکھ سکتی ہوں. رکھ سکتی ہیں. شہرت یا عزت؟ عزت. عزت سے شہرت بھی آ جاتی. واہ, ویری نائس آنسر. مریم نواز یا بلاول بھٹو صاحب؟ مریم از ڈوئنگ اے ویری گڈ ورک. مریم. رائٹ. کرکٹ یا فٹ بال؟ کرکٹ.
cricket. आपको- Still cricket. पाकिस्तान टीम का हाल देख के आपको अपनी कौन सी आदत सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे कोई नहीं. ठीक है. मुझे क्या पसंद है, मुझे लगता है जो मेरी अच्छी आदत है वो बहुत इन्फोर्सिंग आदत है, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट आदत है कि हर चीज टाइम पे होनी चाहिए. अब मैं मेरे लिए तो अच्छी आदत है, लेकिन बाकी लोगों से पूछूं तो बोलेंगे ये क्या आदत है कि हर चीज बस टाइम पे ही होनी चाहिए और ये होना चाहिए वो होना चाहिए. अच्छा, आपकी मियाँ की एक अच्छी आदत, एक बुरी आदत, या जो आदत आपको ना पसंद? अच्छी आदत ये है कि ही इज वेरी सपोर्टिव, और थोड़ी बुरी आदत ये है कि वो बहुत सुस्त है. एक काम को कहने के लिए अगर मुझे एक काम करवाना है तो मुझे 20 दिन पहले बोलना पड़ेगा, तो वो 20 दिन के अंदर या उसके बाद होगा. सो इज वेरी लेजी. सोशल मीडिया या फिर जो हमारा कन्वेंशनल मीडिया है जिसमें टीवी आता है, अगर इसमें से आपके पास एक चॉइस हो टू चूज फॉर योर फ्यूचर, तो फिर आप क्या चूज करेंगे? सोशल मीडिया, बिकॉज अब हमारा टीवी भी आहिस्ता आहिस्ता डिजिटल पे स्विच कर रहा है. सो सोशल. एंड इट्स वर्क फ्रॉम होम एज वेल, यस. है ना? ये बड़ा कन्वीनियंट हो गया है. इट इज. बट डू यू थिंक टीवी विल डाई डाउन लाइक न्यूज़पेपर एंड रेडियो? कह भी सकते, नहीं भी कह सकते, कुछ इट्स लाइक पता नहीं हमें. सम मिड वे. लेकिन अभी जो न्यूज देखते हैं वो देखते ही हैं. हम भी देख ही रहे होते हैं ना, चाहे हम फोन पे देख रहे हो, हम देख ही रहे हैं. सो आई थिंक इट विल नॉट डाई डाउन, इट विल स्विच टू अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म. चलें जी, विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, जिसमें हम आपको कुछ आप ही के फील्ड के या फिर आउट ऑफ द फील्ड भी कुछ आपको फीचर्स दिखाएंगे कुछ लोगों के. आपने उन्हें गेस करना है Guess कौन करना है. यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे स्क्रीन पे. चलें जी, फर्स्ट पिक्चर प्लीज. ये कौन है हाँ, भाई? ये वो मैंने है. गेस कर लिया. मुझे ये नहीं वही है ना जो ये अदनान सिद्दीकी है ना. यस, फुल पिक्चर, वेरी नाइस. मुझे नहीं समझ. बहुत मुश्किल था वैसे ये. नेक्स्ट दिखाइएगा भाई. ये कौन है? दिस इज वेरी डिफिकल्ट. ये गुड मंशा है. वर्क टीम. ये तो मैं भी मंशा नहीं है. गेस कर पा रही हूँ. ये मुझे लग रहा है मंशा है. चलिए जी, फुल पिक्चर दिखाइए. नहीं. हीरा मानी, हाउ कैन यू नॉट? क्योंकि विंग लाइनर नहीं लगा हुआ इसमें. मेरा मानी. अब आपसे पूछेंगे. नेक्स्ट पिक्चर जी. ये आई थिंक इट्स इजी. इट्स इजी. कोई हेट दे ना मुझे. वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर डॉक्टर डॉक्टर. ओ कुबरा. डॉक्टर बहू. नेक्स्ट दिखाइएगा. ये तो ये यार वो दुरे. ये दुरे है ना. दुरे हाँ, ये फिशा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल. यस, दिस इज दुरे. वाह. लास्ट पिक्चर जी दिस इज नादिया. दिखाइए. नादिया खान. वेरी नाइस, क्या वेरी बात है भाई. नाइस. चलें जी, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो आपने मच. हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला. अगर आप चाहते थे कुछ मैसेज देना चाहिए ईद के हवाले से? यस प्लीज, आप लोग अपना ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द प्लीज सफाइयां रखें. हम चाहते Very हैं कि इस दफा कुर्बानी अगर हम करें तो हम खुद ही सफाई कर लें Very या good. उन मेंटेनेंस वालों को बुला के हाथों के हाथ करवाएं, क्योंकि गर्मी इतनी है, अगर वो सड़ने के बाद की स्मेल आ गई तो बीमारी भी फैल सकती है. बिल्कुल सही. आई वुड बिल्कुल अग्री सही. विद हर. थैंक यू थैंक वेरी यू मच सो सरहा. मच. बहुत शुक्रिया. तो ये थी जनाब सरहा असगर, और भी बहुत से गेस्ट हैं, बहुत से सेगमेंट्स हैं, बट हमें छोटी सी ब्रेक लेनी है. हाजिर होंगे ब्रेक के बाद. तो अब जिस गेस्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं उनके बारे में बताएं कि सियासत में कहते हैं ना, नौजवान सियासतदान हैं, वजीर मुमलिकत हैं, हुकूमती पार्टी से जाहिर इनका ताल्लुक है, अपनी पार्टी को बड़े अच्छे से डिफेंड भी करते हैं. बात कर रहे हैं हम वजीर मुमलिकत बराए सकाफत हुजैफा रहमान की. अस्सलाम वालेकुम हुजैफा, ईद मुबारक. और हमें बताइए कि आपका ईद का दिन कैसा गुजर रहा है? जी बहुत शुक्रिया सदब, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो. तकब्बल मिनी व मिनकुम. और बस ईद सियासतदानों की तो ईद भी बहुत बिजी होती है. यहाँ डेरा गाजी खान में जो टेम्परेचर है हमारा 52 है. अच्छा. और इसके बावजूद हमें बैठना पड़ेगा, लोगों से ईद मिलनी है. ईद तो जाहिर है तीनों दिन है, और जाहिर है तीनों दिन बड़े जबरदस्त पकवान बनते हैं. और आज वैसे भी तीसरा दिन है ईद का. बारबेक्यू का एहतमाम जो है वो भी हो गया है, अभी होना है. और वैसे हमारे इलाके में बारबेक्यू भी है, लेकिन हमारे जो डेरा गाजी खान की 2-3 डिशेज हैं जो कि गोश्त से मुतालिक ही हैं. एक तो दम पुख्त यहाँ का बड़ा मशहूर है, सिजी. और तीसरा जो है यहाँ का रोश जो है, क्योंकि डेरा गाजी एक ट्राइब बॉर्डर है ना, यहाँ से बलोचिस्तान भी साथ है, सिंध भी तकरीबन 60 किलोमीटर बाद शुरू हो जाता है, केपी के भी 100 किलोमीटर बाद. तो तीनों बेसिकली जो सूबे हैं उन तीनों सूबों की जो है ये डिशेज का इम्तजाज यहाँ पर अवेलेबल होता है.
تو یہاں کا روسٹ جو ہے نمکین روسٹ بڑا مزے کا بنتا ہے. تو مطلب ہم انتظار کریں روسٹ کا؟ سوپ کی طرح ہوتا ہے. آپ اور صدف آئیں, جگ آئیں, ہم تو بالکل آپ کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں رکھیں گے. کیا بات ہے, اس سے پہلے بھی لیکن کراچی بھیجنا روسٹ جو ہے نا, کراچی پہنچتے روسٹ جو ہے وہ اپنے ہوش کھو دے گا. سسرال ڈے ہو گیا آپ کا, یا ہونا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے, اس کے بغیر گھر میں چین سکون کی بانسری نہیں بج سکتی. میری بیگم ظاہر ہے شیزا ڈاکٹر, وہ تو ظاہر ہے پوری آزادی ہے. اپنے میرے والد صاحب کا جو پورشن ہے ہمارا والد والدہ کا, ادھر بھی ظاہر ہے وہ ساتھ ہی ہمارے پیلس کے اٹیچ ہے, لیکن اپنے گھر بھی جاتی ہے. لیکن میں ویسے سسرال میں رات کو ہی جانا ہوتا ہے, وہ بھی 10 منٹ کے لیے, کیونکہ ان کی محبت ہے, مہربانی ہے. میرے پاس میسو کراؤڈ آتا ہے, کیونکہ میرے خیال سے جب میں یوتھ سے ہوں اس طرح سے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں, بہت دنیا آتی ہے, محبت کرتی ہے. تو میرے پاس لوگوں کو عید ملنے کے بعد یہ ہوش ہی نہیں رہتا کہ میں سسرال کے پاس جاؤں یا ایون کہ اپنے بھی جو کلوز بند ہیں ان کے ساتھ وقت گزاروں. بڑی بات ہے, آپ سسرال میں صرف 10 منٹ دیتے ہیں عید پہ, یہ ماشاءاللہ یہ ہمت ہے. ویسے آپ دونوں مل کے میری لڑائی کرا دیں. اور آپ نے اس پہ زور ڈالا ہے نا, پہلے کبھی لڑائی ہوئی یا نہیں ہوئی, اس دفعہ آپ لازمی لڑائی اس باری ہو جانی ہے. یہ بتائیں حذیفہ, موسیقی سے شغف رکھتے ہیں, کیا سنتے ہیں اپنے فارغ ٹائم میں, کس کو سننا پسند کرتے ہیں؟ بھائی ہم تو خود بڑے سرائیکی گانوں کو انجوائے کرتے ہیں, صدف بڑے انجوائے کرتی ہیں سرائیکی گانوں کو. ویسے میں موسیقی سے بالکل شغف بہت زیادہ رکھتا ہوں, اور مجھے ویسے لیرکس زیادہ پسند ہیں. آج کل کے جو گانے ہیں اس میں لیرکس نہیں ہوتے, میں نہیں اتنا سنتا. عید کے پرمسرت موقع پہ اگر آپ کچھ ہمیں سرائیکی گا کے سنا دیں تو بڑا اچھا لگے گا. جی میں آپ کو اردو سناؤں یا سرائیکی سناؤں؟ دونوں سنا دیں. کیا بات ہے, ڈبل عیدی, بڑی عید تے بڑی عیدی. چلے میں آپ کو عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کا ایک اردو سناتا ہوں. دل کے معاملات سے انجان تو نہ تھا, دل کے معاملات سے انجان تو نہ تھا, اس گھر کا فرد تھا کوئی مہمان تو نہ تھا, دل کے معاملات سے انجان تو نہ تھا. واہ 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 واہ. یہ فاروق لکڑی کی بہت اچھی غزل ہے. نہیں خیر تو ہے حذیفہ, دل کے معاملات کا آپ ذکر کر رہے ہیں, میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے. بس دل کے, اب تو بیگم کے لیے گاتے ہیں, اب تو جو بھی دل کے معاملات تھے اس کو آپ بیگم سے ہی منسوب سمجھیں, ورنہ یہ نہ ہو کہ عید کا پہلا, دوسرا اور تیسرا دن جو ہے میری آخری عید میں کنورٹ ہو جائے. اللہ نہ کرے, ہم ایسا کیوں چاہیں گے. ساڈی تا خیر ڈھولا میڈا غیراں دے سنگ تو عیدا منا, ساڈی نبھے سی ساڈا خدا غیراں دے سنگ تو عیدا منا, غیراں دے سنگ تو عیدا منا, خط لکھ اسانو بے شک نہ غیراں دے سنگ تو عیدا منا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات میں نے ہے. گایا. اچھا تو یہ بتائیں, آپ شہباز شریف جو کہ پرائم منسٹر ہیں ان کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں, تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے مطلب؟ اچھا ویسے پرسپشن غلط ہے کہ میرا صرف شہباز صاحب سے تعلق ہے, میرا میاں نواز شریف صاحب سے بہت محبت کا تعلق ہے, اور مجھے بڑا اعتماد کرتے ہیں, بہت مجھ سے چیزوں پہ مشورہ بھی لے لیتے ہیں, میں نے مشورہ دے بھی دیتا ہوں. بلکہ میاں صاحب مجھے اکثر اوقات کہا کرتے تھے, پہلے جب میں ان کی جماعت کا حصہ نہیں تھا تب تو ظاہر ایک تعلق تھا, ایک پولیٹیشین والا, تو مجھے کہتے تھے صاحب میں تو آپ کے کالمز کا مداح ہوں. تو اب ہم ظاہر وہ قائد ہیں ہمارے, تو بلکہ میں نے ایک کالم لکھ دیا ایک دفعہ کہ نواز شریف کا متبادل بھی نواز شریف ہی ہیں. تو میاں صاحب جب بھی مجھے ملتے ہیں تو اس فکرے کو سن کے بڑا انجوائے کرتے ہیں, تو میرا ان سے بھی تعلق ہے. لیکن شہباز صاحب سے کبھی میاں صاحب کی تقریر لکھنے کا شرف آپ کو حاصل ہوا ہو؟ جی یہ ویسے آپ نے بڑا ہی پرائیویٹ کوسچن کیا, لیکن کیونکہ میں اس کا اظہار اس لیے نہیں کرتا کہ دنیا میں جتنے بھی لیڈرز ہیں وہ اپنی ظاہر تقاریر کے لیے ریسرچرز اور اپنے ظاہر جو قریبی رفقا سے مشورہ لیتے ہیں, باقی تو تقریر انہیں فی البدی خود کرنی ہوتی ہے. اور میاں صاحب بھی عمومی تقاریر اپنی فی البدی کرتے ہیں, بلکہ اپنے جو اسپیچ رائٹرز ہیں انہیں بتا دیتے ہیں کہ یار کس طریقے سے یہ چیزیں ہائی لائٹ لازمی کرنی ہے. لیکن جو انہوں نے 21 نومبر کو اسپیچ کی تھی, اچھا اس سے پہلے انہوں نے لندن میں ایک میٹنگ کی تھی, جو عرفان صدیقی مرحوم تھے, میں تھا اور میاں نواز شریف صاحب تھے. تو جن پوائنٹس پہ میں نے میاں صاحب کو گزارشات کی, میاں صاحب نے پھر اسی پوائنٹس کے گرد ان کی تقریر وہ تیار ہوئی. تو عرفان صدیقی صاحب اور میں نے مشترکہ ہماری کاوش تھی, باقی تو میاں صاحب نے اس میں
जो है जान तो खुद डाली थी अपनी, जो उनका अंदाजे खिताब था उसकी वजह से। वो कहते हैं अंदाजे बेयां रंग बदल देता है, इस दुनिया में कोई बात नहीं। तो लेकिन वो स्पीच में इसफाक सार की इनपुट थी उसमें। क्या बात। हुज़ैफा, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत ईद मुबारक हो। आपने इतने मसरूफ टाइम अपना था आपका, ज़ाहिर आप बता रहे हल्के के लोग आते हैं और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मुबारक। और मैं आपके व्यूअर्स को, ARY की पूरी टीम को, आपके CEO सलमान इकबाल साहब को और आप सब लोगों को ईद की खुशियां मुबारकबाद दूंगा। और खास तौर पर उन पाकिस्तानियों को जो कि मुझे अंदाजा है, मैं जो कि पब्लिक का आदमी हूँ, पब्लिक पल्स जो है उस पर नजर रहती है। जितनी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ उसका ज़ाहिर है पूरा जितनी भी चले आज ईद के दिन पेट्रोल तो ना छेड़े हाँ, ये तो दुख की बात मैं है। कह रहा हूँ उसका असर आया। तो मैं ये समझता हूँ कि उन सब लोगों को मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जितनी भी जो मुश्किलात या परेशानियां ये टेम्परेरी है और हुकूमत को इसका बड़ा एहसास है। इंशाअल्लाह ताला इस ईद के तवज्जुह से पैगाम दे रहा हूँ कि हम इस दफा जो बजट लेकर आएंगे वो एक अवाम दोस्त, एक किसान दोस्त और एक सनतकार दोस्त बजट होगा, ताकि ईद की खुशियां दोबारा हो जाए। हमने ये रिकॉर्ड कर लिया और हम बजट पे चला देंगे ये बात आपकी। हुज़ैफा, थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत शुक्रिया। और जनाब ये थे हुज़ैफा रहमान, और ये बात नोट करके रख लेंगे, बजट पे रिलीफ मिलने वाला है, नहीं मिलेगा तो फिर हम ये क्लिप आपको दिखाएंगे। तो जनाब अब जो गेस्ट हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। सियासत से उनका ताल्लुक है और कंपैरेटिवली न्यू इन पॉलिटिक्स, और आजकल हम देख रहे हैं नौजवान बड़ा जल्दी सियासत में आकर बड़ी जल्दी अपना नाम बना रहे हैं। 2024 में खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली से मुंतखब हुए हैं, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है और दबंग बोलते हैं इत्तलात की इनके पास समझे सारी जिम्मेदारियां हैं। क्या बात है। तो हमारे साथ मौजूद है वज़ीर इत्तलात KP शफी जान साहब। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक शफी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको भी ईद मुबारक, तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। तो बताइएगा ईद कुर्बानी किस दिन होती है, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन? सदफ तीनों दिन ही कुर्बानी होती है। पहले दिन जो होता है वो दुम्बे वगैरह होते हैं और दूसरे दिन जो होते हैं वो बैल वगैरह ज़बह करते हैं, कुर्बान करते हैं। तो कुर्बानी तो तीनों दिन तक जारी रहती है। पहले दिन खुद करते हैं और फिर अगले दिन से कसाब वगैरह आ जाते हैं और फिर ये सिलसिला जारी रहता है। अच्छा, आपके बारे में शफी भाई ये बड़ी तनकीद होती है सोशल मीडिया पर भी, और ये भी कहा जाता है कि आप अपने अपोजिंग जो आपके कैंडिडेट्स हैं उन पे आप बड़ी तनकीद करते हैं, खुले अल्फाज में करते हैं। इसको आप कैसे इस पे कमेंट करेंगे? नहीं, तनकीद की बात तो नहीं है, पॉलिसी पे बात करते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर सामने रख के ही बात की जाती है। इस तरह बिला जवाब तो आप किसी पे तनकीद नहीं कर सकते। उनकी पॉलिसियों को आपको तनकीद करना होता है, क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज होती है वो आम आवाम के लिए सूदमंद साबित ही नहीं होती, या फिर ऐसे कोई करप्शन के स्कैंडल आ जाते हैं तो उस पर बात करनी पड़ जाती है। हमने तो तहरीक इंसाफ ने जब भी बात की है, हमने तो फैक्ट्स एंड फिगर सामने रख के बात की है। बिला जवाब तो हमने किसी पे अभी तक तनकीद नहीं की। चले, वैसे ईद का दिन है, सबको ईद मुबारक का मैसेज तो फॉरवर्ड कर ही दें व्हाट्सएप पे। बिल्कुल, सबको ईद मुबारक, तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। इफ्तियार साहब को कर दिया आपने मैसेज ईद मुबारक का? वो आए थे हमारे शो में, वो एक राज बता के गए, पहले आप जवाब दें फिर मैं बताऊंगी। जी बिल्कुल, इफ्तियार साहब को भी ईद मुबारक, तमाम तहरीक इंसाफ वालों को ईद मुबारक, तमाम पाकिस्तान को ईद मुबारक। अच्छा, वो कहते हैं अगर मुझे तहरीक इंसाफ के किसी भी जो सियासतदान है उसके पीछे तहरीक इंसाफ के ही लोगों को अगर लगा देना हो कि वो उन्हें ट्रोल करें या कुछ कहें, तो मैं उनसे जाकर अगर हाथ मिला लूं, वो तस्वीर सोशल मीडिया पर आ जाए तो बस फिर उनकी खैर है। तो कह लेंगे, मैंने कहा नाम बता दें, कह रहे नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन कुछ हैं ऐसे मेरे दोस्त, तो वो कहते हैं जी हमारे साथ ये ना करना। तो आप उनमें तो शामिल नहीं है शफी जान? नहीं, इख्तियार साहब से तो अभी टॉक शोज मेरे नहीं हो रहे। जब टॉक शोज होते थे तो उनसे बातचीत भी होती थी, वो तस्वीर भी लगा देते थे। मैं तो उनमें से नहीं हूँ, बाकी ऐसा कोई हो तो वो इख्तियार साहब बेहतर बता पाएंगे। अच्छा, तो ईद का दिन वैसे आपका कहाँ पर गुजरता है, और क्या जानवर खरीदने में भी कोई पार्टिसिपेशन करते हैं, मवेशी मंडी जाना होता है या खुद पालते हैं? नहीं, ये जो डिपार्टमेंट है ये मेरा नहीं है। मैं आज तक कभी माल मवेशी मंडी नहीं गया, ना ही मुझे माल खरीदने का इतना शौक है। ये मेरे बड़े भाई है, ये ड्यूटी उन्हीं की है, वो ही खरीदते हैं, वही लाते हैं, और ज़बह भी वो खुद ही करते हैं। पहले दिन ईद के दिन जो है वो खाना मैं बनाता हूँ, वो मेरी ड्यूटी है। दोपहर का खाना मैं बनाता हूँ, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे वगैरह, अम्मी वगैरह सब साथ खाते हैं। तो क्या वो जो पहले दिन का मैं दम पुख्त बनाता हूँ पहले दिन। वही ताज़ा ताज़ा गोश्त ज़बह जब हो जाता है, कुर्बानी हो जाती है,
तो वो बिल्कुल फिर उसको मैं भाई हमारा कोयले दम पे रख के कहाँ पे है दम शफी बना जान लेता। साहब? आप आए, आपको भी खिलाएंगे जी। शफी, मुझे सुन के बड़ी हैरानी हुई कि आप क्रिकेट का ज़ाहिर है हमारे यहाँ तो तकरीबन सभी को शौक है, लेकिन आप अंडर 16 में खेल भी चुके हैं, ऐसे ही जी है? बिल्कुल, बिल्कुल मैंने काफी क्रिकेट खेली है। क्रिकेटर बनने का ख्वाब भी था। शोएब अख्तर जो था वो मेरा फेवरेट क्रिकेटर था। क्रिकेट बहुत खेली, अंडर 16 के लिए। ये बाबर आजम लाहौर से खेलते थे, मैपटाबाद से खेलता था। क्या बात उस्मान कादिर लाहौर से खेलते थे, इमाम उल हक जो थे वो लाहौर से खेलते थे। काफी और भी क्रिकेटर सारे थे, लेकिन फिर वो मैं क्रिकेटर का जो कैरियर था वो परसू नहीं कर सका। फिर मैं सियासत की तरफ आया, तो आज सियासत कर रहे हैं। अच्छा। कभी कोई अपनी टीम बनाने का या लेने का सोचा? टीम इन सेंस मतलब आप हम देखते हैं ना, जब हमारा PSL जब होता है उसमें टीम्स होती हैं। नहीं, हाँ जी, वो इतने पैसे नहीं है मेरे पास। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ। वो अभी तो मेरे ख्याल में PSL की टीम के लिए भी अरबों रुपए की जरूरत होती है, क्योंकि जब शुरू में PSL आया था तब तो टीमें सस्ती थी। पेशावर ज़ल्मी वगैरह उस टाइम 5 टीमें थी, अभी तो 8 हो गई हैं। लेकिन अभी कंपटीशन भी ज्यादा हो गई है और PSL दुनिया की बहुत बड़ी लीग भी बन गई है। ये भी अल्लाह का करम है पाकिस्तान पे कि एक अच्छी लीग पाकिस्तान के पास भी है। तो अभी तो टीम के जो प्राइसेस हैं वो काफी ज्यादा हो गई है, वो एक आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर है। तो शफी, इसका मतलब फिर ये है कि अगर आप सियासतदान ना होते तो फिर आप क्रिकेटर होते। मैं आपकी बातों से फिर यही नतीजा निकालूं। हाँ, मैं क्रिकेटर होता या फिर बिजनेसमैन होता, इन दोनों में से एक चीज होता, क्योंकि क्रिकेट तो काफी पाकिस्तान में काफी लोग खेलते हैं। लेकिन कुछ ही लोग अपने प्रोफेशनल क्रिकेट की तरफ चले जाते हैं, पाकिस्तानी टीम में उनकी जगह बन जाती है। लेकिन अभी तो लीग्स आ गई हैं, लीग्स में भी काफी हमारे जो डोमेस्टिक के अच्छे प्लेयर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। लीग से ही उनका जो फाइनेंशियल एक सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। तो क्रिकेट शायद ही मेरा कैरियर होता। अच्छा शफी, ये बताइएगा कि मौसीकी से शगफ रखते हैं, किसको सुनना पसंद करते हैं, किसको सुनते हैं? मैं पाकिस्तानी पॉप सॉन्ग्स बड़े सुनता हूँ। अच्छा। पहले तो बहुत ज्यादा सुनता था, लेकिन अभी तो टाइम कम मिलता है। अभी भी टेस्ट तो वही है कि जो नए पाकिस्तानी सिंगर्स आए हैं आजकल उन्हीं को थोड़ा बहुत सुन लेता हूँ। जैसे कि नए कौन से वाले? अभी मैं हावी को सुन रहा हूँ आजकल। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। तो उनका तो एक मसला है ना, वो जो बड़ा पुराना मसला है उनका एक, तो आपके साथ भी वही मसला है? नहीं, आजकल वो सुकून से है मेरे ख्याल में। अच्छा, हावी के अलावा और किसको सुनते हैं? मैं आतिफ को काफी सुनता हूँ। फिर जुनून मेरा फेवरेट बैंड था। स्ट्रिंग्स तो टूट गया। अभी फैसल कपाड़िया को सुनता हूँ मैं। उनके कभी नए गाने भी आए हैं एज अ सिंगल आर्टिस्ट। कोक स्टूडियो हो गया। फिर जो भी आजकल तो सिंगल्स ही आते हैं, सिंगल यूट्यूब पे आ ही जाते हैं। शफी जान, अब सिंस ईद का दिन है, वैसे ईद के दिन आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ईद कुर्बान है, मतलब कुर्बानी का दर्स ही देना चाहिए, अपने ख्वाहिशात की भी कुर्बानी, और अपने इर्द गिर्द जो भी रिलेटिव हैं आपके, जो भी आपके पड़ोसी हैं, इर्द गिर्द का जितना एरिया है, तो उस पे खास कर नजर रखनी चाहिए कि जो भी मुस्तहिक है उसका हाथ बढ़ाना चाहिए। और कुर्बानी दर्ज जो है वो हर जगह पे पाकिस्तान में होना चाहिए। और वैसे भी पाकिस्तान में जितनी फंड रेजिंग आप देखें, जितने भी इदारे देखें जो कि फंड रेज से चलते हैं, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के लोग जो है वो ऐसी भी चैरिटी करते हैं और चैरिटी से ये चीजें चलती हैं पाकिस्तान में। मैं कहता हूँ दुनिया की सबसे बड़ी चैरिटी अगर कोई कौम करती है तो वो पाकिस्तानी कौम है। तो इसी तरह अपने साइड एरियाज पे, अपने रिश्तेदारों पे नजर रखनी चाहिए। जो भी जहाँ भी मुस्तहिक हो उस पे एक नजर करम होना चाहिए। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया शफी जान साहब, आपने ईद के अपने इतने मसरूफ दिन से हमारे लिए वक्त निकाला। जनाब ईद मुबारक टू यू अगेन, और ईद मुबारक आप सबको भी। जनाब हम एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि हम बाखबर सवेरा ईद स्पेशल कर रहे हो और मौसीकी का तड़का ना लगे? ये तो नामुमकिन सी बात है। तो अब जो हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं, इनको हमने मदऊ किया, ये ना सिर्फ एक म्यूजिशियन है, ये ना सिर्फ एक वोकलिस्ट है, कंपोजर है, लिखते भी हैं भाई। ये तो मुझे अभी पता चला है, बहुत अच्छा लिखते हैं और लाइव परफॉर्म भी करते हैं, कॉन्सर्ट्स भी करते हैं। और इट्स अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन। आजकल अगर हम बात करें सिंगर्स की, नए आने वालों की, तो वो कंपोजर भी हो, लिरिक्स भी लिखते हो, तो बहुत, और फिर लाइव परफॉर्म करना बड़ा मुश्किल होता है टू बी ऑनेस्ट। और आजकल तो बड़ी टेक्निकलिटीज आ गई हैं, ऑटो ट्यून वगैरह, लेकिन ये वो सिंगर हैं जो जब गाते हैं तो सबका दिल छू लेते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं
none other than इमरान अली. अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक. ईद मुबारक इमरान. वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक आप दोनों को भी. बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात वो हुई. भी ईद पे. बस आप लोग जब याद करते हैं देखिए मैं आ जाता हूँ. नहीं, मुझे आप ये बताएं कि आप ईद कुर्बानी कर रहे हैं कि भी करनी है जाके? फर्स्ट डे ही हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है. और मैं थोड़ा सा पीछे मतलब 2 स्टेप पीछे रहने वाला बंदा हूँ. मैं शुरू ट्राई से ही? करता हूँ घर वाले ही कर ले सब. अच्छा. और मैं थोड़ा सा भागता हूँ. थोड़ा सोफिस्टिकेटेड काम से बंदा हूँ मैं. भागते या काम से बस- नहीं भागता. अच्छा. मैं थोड़ा सा ना जो ये जो कुर्बानी की जो प्रोसेसेस हैं ना उसमें थोड़ा डरता हूँ उससे. अच्छा. वो जाहिर है कुछ लोगों को खून से भी होता है वो. तो फिर बस जैसे जानवर वगैरह टहलाना, मंडी जाके जानवर देखना, ये सब किसकी जिम्मेदारी है फिर जवाब इमरान? नहीं पता है. अब हमें सारे राज यही पता यू है. वोंट बिलीव मैं जिंदगी में कभी मंडी नहीं गया. See, मैं जा चुकी हूँ मंडी, आप नहीं गए आज तक. मैं थोड़ा सा इस मामले में डिफरेंट हूँ. मैं चाहता हूँ कोई करके आ जाए सारा काम, मुझे सिर्फ खाने को शौक मिले. भी नहीं हुआ सिर्फ कभी? खाने का शौक. खाने का शौक है आपको? क्या वही पसंद है आपको? आई एम खाने में? समबडी जिसको बकरीद की सुबह ही सुबह जो है ना वो कलेजी कलेजी. पसंद है. कलेजी. कलेजी खाने वालों को देखें आप कलेजी. जरा. बस सामने डिश आ जाए बन के. और इसके अलावा बारबेक्यू का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ. तो बारबेक्यू बना लेते हैं. बना लेता हूँ, ये सारे काम मैं कर लेता हूँ. अच्छा, फर्ज करें कि बारबेक्यू चल रहा है आपकी तरफ, आपके सारे दोस्त अहबाब आए हुए हैं और वो आपसे फरमाइश कर देते हैं कि भाईजान इस बारबेक्यू को 4 चांद लगा दो अपनी आवाज के साथ. क्या सुनाएंगे? कलेजी से क्यों ना स्टार्ट करें? चलिए कलेजी से स्टार्ट कर लेते हैं. कलेजी जैसी कलेजी वैसा गाना. कलेजी जैसा कलेजी से गाना. start कर कलेजे लेते हैं. जैसा गाना कलेजा हो अच्छा. जिसके लिए जिगरा चाहिए, कलेजा चाहिए, यू नो, ऐसा गाना. किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल कर वेखदा रवां, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल मुड़दा नी लख समझाया, दिल मुड़दा नी लख समझाया, दिल कर वेखदा रवां, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया. दिल विच तेरा प्यार वसा के वेखी जावां, कोल बिठा के सरे गरे दसा, दिल विच तेरा प्यार वसा के वेखी जावां, कोल बिठा के तेनू दिल वाले शीशे च बसाया, तेनू दिल वाले हो, तेनू दिल वाले, तेनू दिल वाले शीशे च बसाया, दिल कर वेखदा रवां, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया. वाह, ये होते हैं कलेजी खाकर आने वाले और गाना सुनाने वाले. अभी तो पाए का सर भी नहीं हुआ है. ये कलेजे वाले गाने से सिर्फ नुसरत फतेह अली याद आते हैं मुझे. भाई मुश्किल है Nobody नुसरत else. साहब को गाना, टू बी ऑनेस्ट. बहुत भाई ये क्या, वैसे ये क्या थ्योरी है, क्या परसेप्शन है कि सिंगर्स के दिल दुखे होते हैं, कलेजे जख्मी होते हैं? ये एक तो आवाज अच्छी निकलती है, आवाज में दर्द आता है. ऐसा है? लेकिन वो दर्द सिर्फ जो है ना वो महबूबा के जाने का नहीं होता है. वो दर्द कोई भी हो सकता है मैं आपकी समझी लाइफ का. महबूबाओं के जाने का. महबूबाओं के जाने का भी नहीं हो सकता है. वो हो सकता है कोई भी दर्द हो, क्योंकि सोज जो आता है ना गले में, वो दिल में, वो आता ही किसी रंज या हिजर से या गम से है. मैं लिखता हूँ क्योंकि ये मैं चीजें बहुत अच्छे से 1 घंटा बात कर सकता है. पैसे के हिजर से आपको दर्द आता है वो आवाज के अंदर? पैसे की हिजर से बिल्कुल आता है. अब तो बहुत आता है ना, महंगाई बहुत है. एग्जैक्टली. और हम लोगों पे तो सीजन आते हैं ना, जैसे हम सिंगर्स हैं, हम तो कुछ सीजन बंद भी हो जाते हैं. बिल्कुल ऑफ हो जाते हैं. आएगा, ऑफ सीजन है, रमजान में हम off बिल्कुल season बंद है. हो जाएंगे 3 महीने. अच्छा, बिल्कुल दूध पत्ती. चलें तो जरा बारबेक्यू पे जो पहली फरमाइश हुई थी, ओके. बारबेक्यू पे जरा बड़ा चिल माहौल है, सब रिलैक्स कर गए, भारी जिम्मेदारी सुबह सवेरे अदा हो गई है, और हम कराची में ही हैं, किसी छत पे हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही कराची में. तो अगर उस मौके की मुनासबत से कुछ आप हमें सुना दें. अपनी कहानी रो रो सुनानी, हमसे ना होगी ऐसी नादानी. अपनी कहानी रो रो सुनानी, हमसे ना होगी ऐसी नादानी.
चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, चल दिल मेरे। वाह 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 वाह, क्या बात है, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। ये वैसे आपने जिंदगी में एक्सपीरियंस किया है ऐसा कुछ? बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। दुनिया वाकई झूठी झूठी सा सब माया है। दुनिया तो झूठी नहीं है, लोग लुटेरे। लोग लुटेरे हैं। दुनिया कराची में तो बहुत लुटेरे। अच्छा, वैसे भी लुटेरे हो। लोगों की गाय गायब हो गई। सोचे यार, कितना कितना अलमिया है कि कुर्बानी का जानवर चोरी हो रहा है। द मोस्ट फनी थिंग, मैंने एक वीडियो देखी थी कुछ दिनों पहले, किसी की गाय भाग गई थी बाइक समेत। तो किसी ने लिखा कि जो है ना, इस दफा गायें भी किसी की बाइक छीन के भाग गई। हाँ, कराची में ही हो सकता है। वैसे इमरान, आपके साथ कभी कराची में कोई ऐसा अनहोनी हुई है, जैसे मोबाइल कोई लेने आ गया हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। गिटार कभी भी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा जो है वो एक दफा बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ, अभी से याद आई। एक दफा मुझे कोई नाका लगा हुआ था किसी चीज पे, उन्होंने मुझे रोका। बहुत हाँ। अच्छे 1-2 पुलिस वाले थे, मुझे रोक के कहते गाना सुनाओ। वाह। तो आपने कौन सा गाना सुनाया और सुनाया कि नहीं सुनाया? ये जानने में इंटरेस्टेड है हम। मैंने शायद कोई मिली नगमा सुना दिया था उनको। मैंने कहा होगा पेट्रियोटिज्म ही शायद इस वक्त ज्यादा जिंदा होगा। मैंने उनको ऐसी कोई मिली नगमा सुना दिया था, ये वतन तुम्हारा है टाइप का। बहुत खुश हुआ ना वो साहब, उन्होंने मुझे दुआ हुआ दी, कहता है भाई जाओ। बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत रेयर था। अब बात नगमों पे आ चुकी है। नहीं तो ये बड़ी अच्छी कहते हैं ना ट्रिक है कि आपको जहां आप फंसे आप गाना सुना दें, अगला खुश हो जाएगा। तो वैसे ही आपका सफर शुरू कैसे हुआ था? इट स्टार्टेड इन 2007 और स्कूल कॉलेज से ही शुरू हो गया था। और मैं ऑल कराची इंटर सिंगिंग कंपटीशन में फर्स्ट आ गया था भाग से, पता नहीं कैसे। हालांकि उसमें बहुत अच्छे अच्छे घरानों के सिंगर्स भी थे, लेकिन शायद उनको मेरा कुछ नया स्टाइल पसंद आ गया था। और मैं उसके बाद बस फिर वो टीवी चैनल्स की ऐसी नजर हुआ कि बस मैं फिर होता ही गया। इधर से तो बहुत पुराना गहरा ताल्लुक है मेरा एयरवाइज से। और उसके बाद फिर अपने गाने लिखने शुरू करे, फिर दूसरों के लिए लिखने शुरू करे। फिर अब मैं पढ़ा रहा हूँ काफी सालों से। जबरदस्त। आई एम अ फैकल्टी ऑफ अ वेरी रिनोन ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान। और म्यूजिक पढ़ाता भी हूँ साथ साथ, और कॉन्सर्ट भी करता हूँ। अच्छा, तो आज आप अपनी पसंद का, क्योंकि सिंस आप कह रहे हैं कि आप लिखते भी हैं, कंपोजर भी हैं, कौन सा गाना सुनाएंगे ईद के दिन? ईद के दिन अच्छा समझ लीजिए, मैं अब आतिफ असलम का एक गाना सुनाता हूँ प्लीज, क्योंकि ईद का मौका है। तो मैं मेरी रूह थोड़ी सैड है, मैं कोशिश करता हूँ आपको हैप्पी गाना सुनाऊं। सही है। क्या बात है, जबरदस्त, बहुत मजा आया। थैंक यू वेरी मच इमरान। थैंक यू सो मच। ईद मुबारक। ईद मुबारक। थैंक यू। तो फाइनली अब कहते हैं ना, मुझे वक्त का नहीं अंदाजा हुआ, इतनी जल्दी टाइम गुजर जाता है बातों ही बातों में, गेस्ट के साथ भी और आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके। गो के हमारा राब्ता जो है वो टीवी के थ्रू है, लेकिन आपका इंस्टेंट जो फीडबैक आता है वो बड़ा अच्छा लगता है। आपकी फरमाइश पर हमने शो डिजाइन किया। साइम, बड़े जबरदस्त हमारे आज के भी गेस्ट थे। मुझे अच्छा नहीं लगता है कहते हुए, लेकिन दिल चाह रहा है कि और बैठें और बातें करें, लेकिन अब वक्त की किल्लत भी है। जो आप लोगों का इंस्टेंट कमेंट्स आ रहे होते हैं लाइव फीड के ऊपर, हम वो पढ़ते हैं और हमें वो बहुत अच्छा भी लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। अगर आपने रिपीट शो देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब को और फेसबुक और इंस्टाग्राम को सारे पेजेस को फॉलो कर लें, वहां पे आप हमारा रिपीट प्रोग्राम भी देख सकते हैं। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत, और बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा अपनों के साथ, ईद की खुशियां सेलिब्रेट कीजिएगा, लोगों को दरगुजर कीजिएगा, और अगर किसी का दिल दुखाया होगा तो उनसे माफी मांगिएगा। बिल्कुल, और इसी के साथ आपसे इजाजत। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।